अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयशा नूर मोहम्मद का मेरा हासिल चेहरा। बहुत, बहुत, बहुत मज़े का नॉवल है और इंशाल्लाह आप इसको पढ़कर पछताएँगे नहीं। मुझे पूरा यकीन है, बहुत प्यारा नॉवल है। मैंने इनको पहली दफ़ा पढ़ा है और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और आइंदा भी मैं इनके कुछ नॉवेल्स सर्च करके ज़रूर इनको पढ़ूँगी। इनकी राइटिंग बहुत मैच्योर है। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। मेरा हासिल चेहरा बाय आयशा नूर मोहम्मद। अमाइम, मुझे तुम्हारे कॉलेज वालों की आंखों पर शक है। जिसने जोकेना को अपनी स्टोरी के लिए शहजादी के रोल में सिलेक्ट किया है, उसे तुम और तुम्हारा ये यूनानी हुस्न नजर नहीं आया था? सारा उसे महवियत से देखते हुए बोली थी। रोटी बनाते हुए उसका गुलाबी चेहरा मजीद गुलाबी होकर उसके हुस्न को जैसे दुआरछा कर रहा था। मैं यूनानी नहीं इतालवी हुस्न की मालिक हूँ। रोटी का पॉट बंद करके उसने नल के नीचे हाथ धोते हुए कदरे बेनियाजी से जवाब दिया था। हाँ, वाकई नाक चिपटी है। तुम इतालवी लगती हो, बल्कि चाइनीज ज्यादा लगती हो। वो सारा थी जो सिर्फ अपनी बात की तायद चाहती थी। चाइनीज तो छोटे कद के होते हैं यार, मेरा कद तो देखो। हाँ, तुम्हारा कद तो 18 फुट है, जब भी तो मैं तुम्हें सर उठाकर देखती हूँ। अभी बताती हूँ तुम्हें, बदतमीज, मैं बांस लगती हूँ क्या? सारा उठकर बाहर भागी तो वो उसके पीछे लपकी। वो आगे भागती हुई यकलख्त किसी से टकराई तो अमाइम के कदम भी रुके। क्या कर रहे हो तुम लोग? अजान के कमरे से निकलती रिमशा ने उन्हें घूरा। आप क्या कर रही हैं? हमने पूछा। मैं अजान को चाय देने आई थी। तुम लोगों को ख्याल है कितना थके हुए होते हैं वो, और तुम लोग बच्चों की तरह शोर मचा रही हो? उसका तपाता हुआ लहजा सारा को आग लगा गया। जितना ख्याल हमारे भाई का करती हैं, उतना अपने वालिदैन का भी कर लें तो दीनों दुनिया संवर जाएगी। रिमशा के चेहरे का रंग तेजी से बदला था। अमाइम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और पलटना चाहा था। आओ भाई के कमरे में चलें। सारा उसका हाथ पकड़कर घसीटती अजान के कमरे में ले गई। वो तो कभी किसी काम से भी अजान के कमरे की तरफ मुश्किल से आती थी, और अब बिना किसी वजह के यूं मुंह उठाकर के अंदर आ जाने पर वो हकीकतन गड़बड़ा गई। खैरियत? चाय पीते अजान ने एक की उड़ी रंगत और दूसरी का गुस्से से तमतमाता चेहरा बगौर मुलाहिजा किया। गाड़ी चाहिए आपकी, आइसक्रीम खाने जाना है। सारा से फौरी तौर पर कुछ बंद ना पड़ा। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? वो चौंका। मजाक कर रही है ये, अमाइम ने जल्दी से कहा, क्योंकि उनकी दस्तरस में गाड़ी को आए सिर्फ 3 माह ही हुए थे। वो एकदम न्यू ब्रांड कार थी। हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। असल में आज न्यूज़ सुनी थी, एक शख्स को चाय में जहर देकर मार दिया गया। चाय पीती अजान को फंदा लगा था और अमाइम की आंखें भी उबल कर बाहर आने को तैयार थीं। ओह सारा, चलो। अमाइम ने उसे घसीट कर कमरे से बाहर निकाला। अमाइम, देखना, तुम शादी के बाद रिमशा आपी हमें भाई से मिलने भी नहीं देंगी, बल्कि आई एम गारंटीड के ये रुखसती वाले दिन ही अलग घर का मुतालबा कर देंगी, और मुमकिन है भाई पहले ही अलग घर ले लें और बाद में शादी हो। मैं मामा से कहती हूँ कि रिमशा साहिबा के तेवर अच्छे नहीं हैं, बेटे को ले ओढ़ेंगी आपके। अगर बेटा चाहिए तो इन साहिबा को बहू नहीं बनाइएगा। सारा कमरे में आकर अपनी खोलन को कम करने के लिए कमरे में चक्कर लगा रही थी। बुरी बात है सारा, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अमाइम राइटिंग टेबल चेयर घसीट कर बैठते हुए बोली। कोई नहीं, हमारे भाई का टेस्ट इतना खराब नहीं है। वो तो न कर बोली। फिर अपना हर काम उनसे क्यों करवाते हैं? उससे छेड़ा। जी नहीं, वही आगे पीछे दौड़ती हैं। सारा कोई इल्ज़ाम भाई पर ना आने दे रही थी। ओके, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर दूं, कल सबमिट करवाना है। अमाइम ने बात पलटने की खातिर कहा था। अरे हाँ, मेरा भी फेवरेट ड्रामा शुरू होने वाला है। ओके, तुम पढ़ो, खाने तक बाहर आ जाना। ओके। अमाइम मुस्कुरा दी थी। सारा बाहर निकल गई। अमाइम, असर का वक्त हो रहा है। सारा की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। कॉलेज से आकर वो खाना खा के सो गई थी। फिर उठकर उसे वजू किया, नमाज पढ़ के वो बाहर आ गई। किचन में दाखिल होते ही उसे एक शदीद झटका लगा, क्योंकि वहाँ सारा मौजूद थी, जो सिर्फ खाना लेने के लिए ही किचन में आती थी। आज वो वहाँ खड़ी कुछ बना रही थी। मामा ने कहा, पढ़ पढ़ कर मेरी अमाइम का इतना सा मुंह निकल आया है, तो मैंने सोचा कि मामा की बेटी को कुछ बनाकर खिलाया जाए। मैं कितनी लकी हूँ कि मिस सारा जुनैद मेरे लिए कुछ बना रही हैं। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर उसने खुशी का इजहार किया तो सारा हंस पड़ी। वैसे क्या बन रहा है मोहतरमा? फ्रूट चाट, पकोड़े और चाय। फ्रूट के प्याला की तरफ इशारा करते हुए उसने पकोड़े कढ़ाई में डालकर प्लेट में डाले। अमाइम इस बाउल की तरफ बढ़ गई। ये तो खाली है सारा, उसने कहा तो सारा चौंक कर पलटी। क्या मतलब? ये खाली कैसे हो गया? इसे अभी तो बनाया था मैंने। अमाइम ने तेजी से स्लैब के दूसरी तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई जीरो ना था। वो तेजी से किचन के दूसरी दरवाजे की तरफ बढ़ी।
یہ دروازہ لان میں کھلتا تھا لیکن باہر بھی دور دور تک کوئی نہ تھا۔ یہ کس نے کھایا؟ امائم سارا خوفزدہ ہوئی۔ میں نے، ایک ڈراؤنی سی آواز پر دونوں اچھلیں۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ سارا کی کپ کپی بڑھ گئی۔ میں تمہارے سامنے ہی ہوں بے وقوف، ایک ڈراؤنا سا کہکار لگاتے ہوئے کہا گیا تھا۔ اس بار تو امائم بھی کانپ گئی کیونکہ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ میں بیری کا جن ہوں، میں بیری پر عاشق ہوں، مجھے پتا ہے تم انسان لڑکیوں کو بیری کہتے ہو۔ میں تم پر عاشق۔ جن صاحب سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ لمبا ڈائلاگ بول گئے جسے صاف پہچانے گئے۔ اریب مر جاؤ کمینے تم! سارا چیخ پڑی، اور وہ بھی درخت سے چھلانگ لگا کر اترا تھا۔ اف، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں آپ لوگ اتنی ڈرپوک ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے لان کی گھاس پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ منحوس، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ سارا نے ہاتھ میں پکڑے کپ گیر سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تو کیا؟ مجھے لوگوں سے کہنا پڑتا کہ مرحوم بڑی اچھی خاتون تھیں، مجھ سے تو انہیں بڑی ہی محبت تھی، وہ صدمے سے چور لہجے میں کہنے لگا تو امائم بے اختیار ہنس دی۔ میری موت کا ارمان لے کر اس دنیا سے جاؤ گے تم، دیکھ لینا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن میں گھس کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ ابھی ماما کو بتاتا ہوں کتنے دن بعد گھر آیا ہوں اور یہ میرے مرنے کی دعائیں کر رہی ہے۔ وہ بھی کچن میں داخل ہو گیا۔ تم کب آئے تھے اریب؟ امائم نے پوچھا۔ محترمہ، اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہوتی، میں نے یہیں بیٹھ کر چاٹ ختم کی اور باہر نکل کر درخت پر چڑھ گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں تو ابھی آئی تھی، اسے خجل ہوتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ اگر آپ پہلے بھی آئی ہوتی تب بھی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے کھانا نکالیے، میں آتا ہوں ماما سے مل کر۔ وہ ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے لاہور اپنے دوست کے بھائی کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ ہائے، وہ کھانا گرم کر رہی تھی، آواز اتنی قریب سے آئی کہ وہ اچھل پڑی۔ او مظاہر بھائی آپ! وہ بالکل اس کے قریب کھڑے تھے اور اس بار اسے اپنی بے خبری پر شدید غصہ آیا تھا۔ ماما اندر کمرے میں ہے، میں مامی سے مل چکا ہوں، آپ اندر چلیں، میں چائے لاتی ہوں۔ ان کے اتنے قریب کھڑے ہونے سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم اس سے اتنا کیوں بھاگتی ہو امائم؟ انہوں نے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ مزید کم کیا تھا۔ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پلیز مظاہر بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اسے لگا تھا وہ ان کی اس بے باکی پر ابھی گر پڑے گی۔ ان کی نگاہوں میں اتنی گندگی ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ کانپ جاتی تھی۔ امائم، کھانا گرم ہو گیا؟ اریب اندر آیا تھا۔ اریب پر اسے اتنا پیار کبھی نہیں آیا تھا جتنا اس پل آیا۔ ہاں تم آ جاؤ، میں نے کھانا لگا دیا ہے، اس نے مظاہر بھائی کے پیچھے ہونے پر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں لے آئیے نا۔ چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اریب سے پہلے ہی ٹرے اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زارا ماما کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اریب انہیں شادی کے احوال سناتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ مظاہر بھائی کمرے میں آ گئے۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ اسے مظاہر بھائی کی نظریں قطعی برداشت نہ تھیں۔ یہ گھر اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھا، لیکن مظاہر بھائی کی آمد پر جانے کیوں اسے غیر محفوظ لگنے لگتا تھا۔ یا الہی، مجھے ان کے شر سے بچانا۔ ان کی نگاہیں یاد آئیں تو اسے پھریری آ گئی۔ پھر چائے بنا کر اس نے اریب کو آواز دی۔ میں آیا گھر میں اور میرے نام کی آوازیں پڑنی شروع ہوئیں۔ سچ بتائیے گا، میں نہیں تھا تو آپ کس سے اپنا کام کروا رہی تھیں؟ وہ کھانے کی ٹرے سنک میں رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سچ بڑے یاد آئے تم! ماما نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب کوئی ملازم رکھ لیا جائے اوپر کے کام نمٹانے کے لیے۔ اس نے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو اس نظر سے دیکھتے ہیں آپ سب لوگ مجھے؟ وہ جل کر بولا اور وہ ہنس پڑی۔ کبھی کام تو پڑے گا آپ کا مجھ سے، پھر بدلہ لوں گا اس بات کا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا پلٹ گیا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد سارا آ گئی۔ چلو امائم، ہنا کے گھر چلتے ہیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ صاف انکار کر دیتی، مگر اس وقت مظاہر بھائی تھے، اکیلی کب تک وہ دروازہ بند کر کے بیٹھی رہتی، اس لیے اس کے ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ پھر وہ ماما کو بتا کر ہنا کے گھر آ گئی۔ اوہو، آج امائم کیسے نکل آئی گھر سے؟ ہنا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بھی مسکرا دی کیونکہ وہ سارا کی بچپن کی دوست تھی، سو ان کے پاس بہت سی باتیں تھیں۔ ایک دوسرے کے پورے خاندان سے وہ دونوں واقف تھیں اور جب وہ سب کی باتیں کرتی تھیں تو یہ باتیں امائم کے سر سے گزر جاتی تھیں، اسی لیے وہ ہنا کے گھر کم آتی تھیں۔ میری پھپھو آئی ہوئی ہیں، ہنا نے بتایا۔ وہ ٹی ٹرالی ٹیرس پر لے آئی تھی۔ ہنا کی بات پر امائم دل بھر کے بور ہوئی۔ اسے پتا تھا اب فروا نام لے کر خیریت دریافت ہوگی اور جن لوگوں کو آپ جانتے نہ ہو ان کا ذکر بور کرنے لگتا ہے۔ سو وہ اپنا کپ اٹھا کر ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ یکدم اسے مظاہر بھائی یاد آئے۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ اف اللہ، اگر وہ حد سے بڑھے تو میں کیا کروں گی؟ سارا کو بتا دوں ان کے بارے میں؟ مگر وہ سارا کے پھوپھو کے بیٹے ہیں، پتہ نہیں سارا میرا اعتبار کرے گی یا نہیں۔ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی۔
چہرے پر اداسی کے گہرے سائے تھے اور اس کے چہرے کے رنگ کسی کو کیسے مبہوت کر گئے، اسے ہمیشہ کی طرح خبر بھی نہ ہو سکی۔ امائم، سارا کی آواز پر وہ پلٹی تو چونک گئی۔ سارا اور ہنا کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ امائم، یہ ہنا کی پھپھو کا بیٹا ہے تیمور، اور تیمور یہ میری کزن ہے امائم، سارا نے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم، تیمور نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت سنجیدگی سے بولی۔ پتہ ہے ہنا، جب میں نے انہیں نیچے سے دیکھا تو سمجھا کہ تم لوگوں نے چھت پر کوئی اپالو کا مجسمہ کھڑا کر دیا ہے، جیسے کسی پری کا اسٹیچو یا کوئی پتھر کی مورتی۔ وہ اس پر سے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا۔ سارا اور ہنا ہنس پڑی۔ چلو سارا، گھر چلیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ مظاہر بھائی کی نظروں سے گھبرا کر یہاں آئی تھی۔ کوئی اسے ایک سے دوسری بار دیکھتا تو اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، اور یہ شخص تو نظر ہی نہ ہٹا پا رہا تھا۔ سنو سارا، یہ کہیں انگیج تو نہیں ہے نا؟ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب تیمور کی آواز آئی۔ نہیں، سارا ہنس پڑی۔ بھائی صاحب، خیریت تو ہے نا؟ ہنا نے چھیڑا تو وہ ہنستے بے نفی میں سر ہلانے لگا۔ امائم، تیمور 2 ماہ کے لیے امریکہ سے آیا ہے، اس کی وہاں جاب ہے، راستے میں سارا نے اسے بتایا تھا۔ کیا کر رہی ہو امائم؟ رمشا کچن میں داخل ہوتے ہی مختلف درازی کھولنے لگی۔ کھیر بنا رہی ہوں۔ اریب نے فرمائش کی ہوگی؟ جی۔ اریب تمہارا بہت عادی ہو گیا ہے، جب تم جاؤ گی تو یقیناً اسے ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوگی۔ رمشا کی بات پر اسے چونک کر رمشا کو دیکھا۔ ارے بھائی، حیرت سے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بیٹیوں کو ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور تم بھی تو اس گھر کی بیٹی ہو۔ اس کی بات پر اس نے ایک گہرا سانس لے کر رخ پھیر لیا۔ یہ کافی کا پیکٹ کہاں ہے؟ برنی میں تو کافی ختم ہو گئی، رمشا نے پوچھا تو اس کا جی چاہا کہ وہ نہ بتائے کہ پیکٹ کہاں ہے۔ سامنے والی دراز میں، اسے کہا۔ تبھی سارا آ گئی۔ اور امائم، ایم بی اے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کچھ کرو گی نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ایم بی اے بھی یہ اپنی مرضی سے کب کر رہی ہے؟ بھائی نے زبردستی ایڈمیشن کروایا ہے، اب آگے بھی بھائی ہی طے کریں گے کہ امائم کیا کرے گی۔ سارا نے فوراً جواب دیا۔ رمشا بنا کچھ کہے کافی مگ میں ڈال کر لے گئی۔ صرف بھائی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے اس گھر میں؟ سارا کھولتے ہوئے دوبارہ کافی بنانے لگی۔ اب کس کے لیے بنا رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کھیر پیالے میں ڈالی۔ اپنے لیے۔ تم پیو گی؟ وہ جل گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج میں پھنس گئی ہوں، سارا نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ پستے بادام کھیر پر چھڑکتے ہوئے چونکی۔ آج جینا چھٹی پر ہے اور ماما نے مجھے صفائی کا آرڈر دیا ہے، کام سے اس کی جان جاتی تھی۔ امائم ہنس پڑی۔ پھر کافی پینے کے بعد سارا صفائی کرنے لگی، وہ بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ صفائی کرتے کرتے وہ اذان کے روم کے باہر پہنچی تھی، تبھی رمشا اذان کے کمرے سے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر چونکی۔ صفائی پورے گھر میں پھرا کرو، حق ہے تمہیں، مگر اذان کے کمرے کی طرف مت آیا کرو۔ اس سے صفائی کا کپڑا لے کر وہ اذان کے کمرے میں گھس گئی اور وہ سن رہ گئی۔ ایک پل کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ رمشا کو اپنے حق کے بارے میں بتائے کہ کس پر اس کا کتنا حق ہے، مگر بقول ہلال، امائم، تم میں صرف ایک ہی خوبی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے غصے پر قابو پا لیتی ہو، اور میں جو اتنا برا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں قابو نہیں کرتا۔ ہلال کی یاد اس کی آنکھوں میں دھند لے آئی تھی۔ ابھی چند پل پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اس کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، اور یہ ہلال کی یاد تھی۔ آپ کو نہیں پتا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میری زندگی کی ہر خوشی آپ ہیں۔ آپ نہیں ہیں تو میں دل سے ہنس تک نہیں پاتی ہوں۔ یقین کریں، مجھے خوش ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو گر کر اس کے گالوں پر آ گئے تھے۔ اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، ہلال کی یاد سے بھی اسے تکلیف ہوتی تھی۔ امائم، کسی نے بہت آہستگی سے پکارا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، سامنے اذان تھا۔ شاید وہ صفائی کی وجہ سے کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ یکدم شرمندہ ہو کے آگے بڑھ گئی، جبکہ اذان نے اسے اس کے کمرے میں داخل ہونے تک دیکھا تھا، اور اس کے دل پر ایک بوجھ آ گرا تھا، کیونکہ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کتنی تکلیف سے گزرتی تھی وہ جب اس کے آنسو بہتے تھے، جس کی یاد امائم کو رلاتی تھی۔ اس کی یاد نے بے چین اذان کو بھی کر رکھا تھا۔ امائم، ہنا اپنی مما اور پھپھو کے ساتھ آئی ہے، تم فوراً گھر پہنچو۔ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا مجھے، وہ اور اریب مارکیٹ سے کچھ کتابیں لینے آئے تھے۔ تم گاڑی واپس موڑ لو، کتابیں لینے بعد میں چلی جانا، کچھ ایمرجنسی ہے، اسے کہا تو امائم نے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ لاؤنج میں ہی ہنا کی مما، خالہ، پھپھو وغیرہ موجود تھیں۔ اس نے سب کو سلام کیا تو اس کی پھپھو نے اسے اٹھ کر گلے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، انہوں نے ماما سے کہا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز ہوئی، کیونکہ وہ آج انہیں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام نہیں کیا؟ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ سارا نے اسے کچن میں ہیلپ کے لیے بلوایا ہے۔ امائم، وہ میرا پرپوزل لے کر آئی ہیں، سارا نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کے پیچھے اندر داخل ہوتا اریب بوکھلا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ سارا کی شرم ایک جھٹکے سے غائب ہوئی۔
وہ جانتی ہیں کہ تم دنیا کی سب سے کاہل لڑکی ہو، اس کے باوجود تمہارا پرپوزل لے کر آ گئیں۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سارا روحانسی ہو کر امائم کی شکل دیکھنے لگی اور امائم تیزی سے کمرے سے نکل کر مسکراتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ ماما کچن میں تھیں اور اس طرح ان کی اچانک آمد پر خاصی بوکھلائی ہوئی بھی تھیں۔ اس نے انہیں تسلی دے کر اندر بھیجا اور خود کک کے ساتھ مل کر چائے کا اہتمام کرنے لگی۔ سارا چائے لے کر جاؤ۔ ہائے اللہ، شرم آ رہی ہے، زیادہ مت پھیلو۔ وہ ہنس پڑی۔ پھر سارا کے ساتھ چائے لے کر وہ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، ہنا کچھ اس طرح کھنکھاری کہ سارا نے اسے گھورا اور امائم مسکرا دی۔ بس بھابھی، میں انکار نہیں سنوں گی۔ آپ کو پتہ نہیں میں کتنا پریشان تھی تیمور کے لیے۔ وہ کسی ایسی ویسی لڑکی کو ناپسند کر لے، میرا اکلوتا تو بیٹا ہے۔ امائم ٹرالی سے چیزیں ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ ہنا کی مما سارا کو اپنے پاس بٹھا چکی تھیں، سو وہ سارا کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے سرو کر رہی تھی۔ مگر اللہ کا کرم ہو گیا، اس نے ایسی لڑکی پسند کی جسے دیکھ کر میرا دل بھی کھل اٹھا۔ انہوں نے چائے دیتی امائم سے صرف چائے نہیں بلکہ اس کا ہاتھ بھی پکڑا تھا۔ ماشاء اللہ، لاکھوں میں ایک ہے میری بیٹی۔ انہوں نے امائم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو امائم چونک گئی۔ یقین کریں، میرا تو بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ میں ابھی امائم کو رخصت کر کے ساتھ لے جاؤں۔ انہوں نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور امائم کو خود سے لپٹا لیا تھا۔ وہ سانس بھی نہ لے سکی۔ مسز اصغر، میں گھر میں سب سے مشورہ کر لوں، پھر جواب دوں گی۔ ماما بے حد خوش تھیں۔ امائم کے پیروں میں سکت نہ رہی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، حتیٰ کہ کچھ دیر بعد وہ لوگ کھڑی ہو گئیں۔ اس کا دماغ اتنا معاف ہو گیا تھا کہ اسے کچھ نہ تو سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی دے رہا تھا، تبھی تو وہ ان کے ساتھ کھڑی بھی نہ ہو سکی۔ ماما انہیں گیٹ تک رخصت کر کے آ گئی تھیں۔ امائم، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں بیٹا، تیمور بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی مدر کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی خواہش پر یہ پروپوزل لائی ہیں۔ تیمور کی مما چاہ رہی تھی کہ ابھی رخصتی ہو جائے اور تم ابھی سے مایوں بیٹھ گئی ہو۔ انہیں جتنی جلدی تھی تمہیں ان سے زیادہ جلدی ہے۔ سارا کی آواز پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تو ماما مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روٹیاں بنا لو، تمہیں پتہ ہے نا، اور اریب کھانا نہیں کھائے گا اگر تمہارے ہاتھ کی روٹیاں نہ ہوئی تو۔ تم تو کہہ رہی تھی وہ تمہارا پروپوزل لائی تھی۔ اسے یاد آیا، ہاں تو میرا ہی لائی ہے، ہنا کی مدر، ارباز کے لیے۔ سارا نے ہنا کے بھائی کا نام لیا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پھر وہ کچن میں آ گئی روٹی بنانے کے لیے، کیونکہ اریب واقعی کھانا نہیں کھاتا۔ اذان، آج ہنا کی فیملی آئی تھی ارباز کا پروپوزل لے کر سارا کے لیے۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں تھے جب ماما نے اذان سے بات کی۔ واٹ؟ وہ چونکا۔ ارباز تو دیکھا بھالا ہے، تم بتاؤ کیا جواب دیں؟ جیسے آپ کی مرضی ماما، میں تو ہاں کرنے کا سوچ رہی ہوں، سارا کے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اوکے ماما۔ اس نے سارا سے کافی کا کپ لیتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اور وہ تیمور کا بھی پروپوزل لائی تھی امائم کے لیے۔ اذان چونک گیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا تھا۔ تیمور بہت اچھا لڑکا ہے، اتنا امیر کبیر، پھر اچھی نوکری بھی ہے، بہت شریف اور سلجھا ہوا ہے۔ بہت خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو اس کی ہمسفر بنے گی۔ اور تیمور کی مدر بتا رہی تھی کہ تیمور امائم میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر امائم کو دیکھا، وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی یکدم نظر جھکا گئی۔ ماما، تیمور بہت اچھا لڑکا ہے، واقعی وہ بہت خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو اس کی ہمسفر بنے گی، مگر آپ یہ سمجھ لیں وہ خوش قسمت لڑکی امائم نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور پیچھے سب کے چہرے فاق تھے سوائے امائم کے۔ اس نے اپنے رگو پے میں ایک سکون اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ کیوں انکار کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک 10 دن بعد تیمور اس کے سامنے تھا اور ان 10 دنوں میں اس کی ماں نے جتنی التجائیں کی تھی، ماما سوچ رہی تھی کہ اذان کو بتائے بغیر یہ شادی کر دیں۔ آئی ایم سوری تیمور، میں مجبور ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں تھا۔ اور مجبوری کیا ہے آپ کی؟ وہ لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مجھے اس کے پاسٹ کے بارے میں جاننا بھی نہیں ہے، اسے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ اذان نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا اذان کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں امائم کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا۔ پلیز اذان، انکار مت کریں۔ امائم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا اسے ہمسفر بنانا ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا اور اذان اسے دیکھے گیا۔ اذان پلیز انکار مت کریں۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو تیمور، اور میں تمہارے ان جذبوں کی قدر کرتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ وہ پھر سے چہرہ گھما کر سڑک پر رواں دواں ٹریفک پر نظر جما کر کھڑا ہو گیا۔ اور مجبوری آپ بتانا نہیں چاہتے؟ اس نے چڑ کر پوچھا، لیکن جواب دینے کے لیے اذان ذہنی طور پر وہاں نہیں تھا۔ اوکے اذان، میں آپ کی راہ میں اس وقت تک آؤں گا جب تک آپ ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں ہو جاتے۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اذان لب بھیج کر رہ گیا اور باقی اسے محض 15 دن میں اذان کو زج کر دیا۔ وہ اسے صبح و شام تنگ کیے ہوئے تھا۔ پلیز ماما، آنٹی سے بات کریں، وہ تیمور کو سمجھائیں۔
اذان کہہ رہا تھا، ماما سے اپنے بالوں میں تیل لگواتی۔ امائم نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ اس کی ماما خود مجھ سے اتنی ریکویسٹ کرتی ہیں روز کہ میں ان کے آگے بے بس ہو جاتی ہوں۔ ان کے جواب پر وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ماما پلیز، ہمیں حق ہے کہ ہم انکار کریں یا اقرار۔ وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اذان، بری بات ہے بیٹا، وہ لوگ محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ ماما نے فوراً اسے ڈپٹا تھا۔ وہ لب بھیجتا باہر نکل گیا تو امائم نے بھی لب بھیج لیے۔ شروع میں تو ماما نے بھی اسے کنونس کرنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ اب چپ تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تیمور بہت اچھا ہے ماما، وہ امائم سے بہت پیار کرتا ہے۔ سارا افسردہ تھی تیمور کی دیوانگی اور بھائی کے انکار پر۔ امائم، بھائی کو کیا مجبوری ہے؟ تم جانتی ہو نا بھائی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ سارا نے یکدم پوچھا تو وہ اسے حالی حالی نظروں سے دیکھے گئی۔ بتاؤ نا امائم، تم جانتی ہو نا؟ سارا نے اس کا کندھا ہلایا۔ پلیز سارا، مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ اپنے بالوں کو لپیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں یا نہ تو کر سکتی ہو نا؟ بتاؤ، جانتی ہو نا تم کہ بھائی کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس کا دل رو پڑا۔ وہ جانتی تھی اذان کے انکار کی وجہ، مگر سارا سے ہاں کہنے میں بھی اسے کس تکلیف کا سامنا تھا وہ سارا نہیں سمجھ سکتی تھی۔ تیمور تمہیں بہت چاہتا ہے امائم۔ سارا اس کی خاموشی سے چڑ گئی۔ وہ باہر نکلی تو سارا اس کے پیچھے چلی آئی۔ اور تم دیکھ لینا، وہ بھائی کو منا لے گا، تم بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ خوشی اور غم کون دیکھے گا؟ میں تو اس روز مر جاؤں گی جس روز اذان نے انکار کرنے میں تعامل کیا، اور اگر وہ مان گئے تو کیا ہوگا؟ اسے سوچا تھا۔ سارا، میں تیمور سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ماما اور سارا لنچ کر رہی تھی جب اسے کہا تو ماما اور سارا چونک گئی۔ امائم، آپ کیا کرنا چاہتی ہو بیٹا؟ ماما پہلے ہی اذان سے پریشان تھی۔ ماما، میں اسے اپنی زبان میں سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ اس کی فیملی ہمیں تنگ نہ کرے۔ امائم، تیمور ہنا کے گھر ہمارا انتظار کر رہا ہے، شام کو اسے بتایا تھا۔ پھر وہ دونوں ماما سے کہہ کر ہنا کے گھر آ گئیں۔ ہنا اور تیمور لاؤنج میں ہی مل گئے تھے۔ سلام دعا کے بعد ہنا اور سارا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں، جبکہ وہ وہیں کین کی کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ اگر آپ مجھے سمجھانے آئی ہیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ان کے جاتے ہی وہ بولا۔ میں آپ سے دوستی کرنے آئی ہوں۔ وہ چونک گیا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنا سب کچھ کھو دیا، میری زندگی کی ہر خوشی برباد ہو گئی، حتیٰ کہ میری زندگی کے امکان بھی ختم ہو گئے، مگر میں بچ گئی، صرف اکیلی جان کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ مجھے بہت کچھ ملا، مگر ایک دوست نہ مل سکا، اور کبھی کسی چہرے کو دیکھ کر مجھے ایسا گمان تک نہ ہوا کہ وہ میرا دوست ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ میرے ایسے دوست ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ میں سب کچھ شیئر کر سکوں۔ تیمور نے چند پل اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، پچھلے 10 سال سے میں اس کی محبت میں مبتلا ہوں، اور اس محبت کے لیے میں نے کیا کیا چھوڑا ہے پھر بتاؤں گی۔ امائم، وہ دم بخود رہ گیا۔ آپ اتنے اچھے ہیں تیمور کہ سب آپ کے معترف ہیں، اگر آپ کی زبردستی پر ہاں کر دی گئی تو یقین کریں میں اسی پل مر جاؤں گی۔ میں نے اپنی اس محبت کے لیے اپنا سب کچھ کھویا ہے، اس بار میرے پاس صرف میری جان ہے۔ اس محبت کے صدقے وارنے کے لیے وہ کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ لب بھیجے اسے دیکھتا رہا۔ کیا میں اپنے دوست سے امید رکھوں کہ وہ میری زندگی کی حفاظت کرے گا، مجھے بے موت مرنے پر مجبور نہیں کرے گا؟ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے، کسی تسلی دینے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے امائم جس سے تم اتنی محبت کرتی ہو؟ قسمت کے علاوہ میرے ہر طرف ہے، وہ پلٹے بنا بولی، اور وہ سن ہو گیا۔ کیا کر رہی ہیں ماما؟ سارا ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زیور دیکھ رہی تھی۔ امائم کہہ رہی ہے کچھ آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں، انہیں تڑوا کر نئے اسٹائل میں بنوا لیے جائیں۔ امائم سیف کے پاس بیٹھی ماما کو زیورات کے ڈبے نکال کر دے رہی تھی۔ سارا، یہ بکس منگوائی ہیں میں نے تانیہ جویلرز سے، تم کوئی ڈیزائن پسند کر لو۔ ماما نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈیزائن کی کتابیں اس کی طرف بڑھائیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے انہیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اذان کو بھی دکھا دینا، بھائی سے بھی مشورہ لوں۔ وہ چونکی۔ رمشا کے لیے اذان کی پسند کی ہی چیز ہونی چاہیے نا؟ ماما کی بات پر اس کا منہ بن گیا۔ ماما سر جھکائے کسی الجھی ہوئی ڈوری کو سلجھا رہی تھی، جبکہ امائم اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ کر مسکرا دی۔ ماما پلیز، آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ وہ صاحبہ اس گھر میں آئیں گی، ہم ابھی سے انہیں کھٹکتے ہیں، کل کو تو وہ ہمارا اس گھر میں آنا بھی برداشت نہیں کریں گی۔ اسے جو بھی خوف و خدشہ رمشا کی طرف سے تھا آج وہ اس نے ماما سے کہہ دیا۔ ماما نے چونک کر اس کی شکل دیکھی اور پھر امائم کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ آپ اپنا فیصلہ بدل لیں ماما، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، آپ دیکھ لینا، وہ ہم سے بھائی کو بہت دور کر دیں گی۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے تمام ڈبے پیچھے کرتے ہوئے اس کی جگہ بنائی تو وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ یہ کس طرح کے خیالات کو دل میں جگہ دے رہی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ماما، یہ خیالات انہی کے رویے کی وجہ سے دل میں آئے ہیں، اسے فوراً جواب دیا۔ تم کو پتہ ہے بھائی کی یہ شادی تمہارے پاپا کا فیصلہ ہے، 12 سال ہو چکے ہیں اس رشتے کو جڑے ہوئے،
اور تم جانتی ہو کہ تمہارا بھائی اسے پسند کرتا ہے، اور 12 سال سے قائم اس رشتے سے اگر اذان کی جذباتی وابستگی ہے بھی تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر رمشا کی گھل مل کر رہنے کی عادت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچیں۔ رمشا کو اذان کا تو خیال ہے نا، ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ آج تمہاری شادی ہو جائے تو کل تم اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ گی، بھائی کے ساتھ تو رہو گی نہیں، اور اس کی ہمسفر اگر اس کی بجائے تمہاری پسند کی ہو تو یقیناً وہ خوش نہیں ہوگا، اور پھر کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ رمشا میں جو بھی برائی ہو یا وہ تم کو جس وجہ سے بھی ناپسند ہو، تمہیں اس کو برداشت کرنا ہوگا کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی پسند ہے۔ امائم بھی یہی کہتی ہے ماما، وہ افسردگی سے بولی، کیونکہ ماما کی باتیں اپنی جگہ صحیح تھیں، لیکن وہ دل کا کیا کرتی جو کہتا تھا یہ جوڑی مس فٹ ہے۔ امائم تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو سر جھکائے وہی ڈوری سلجھا رہی تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ سلجھا رہی تھی۔ امائم، میرا ایک دوست آیا ہے، پلیز ذرا 2 کپ چائے بنا دیں، ساتھ میں وہ کیک بھی دے دیں جو آپ نے رات کو بیک کیا ہے۔ اسی لمحے اریب نے دروازہ کھولا تو وہ تینوں چونک گئے۔ تمہارے دوستوں کو ٹھنسانے کے لیے بیک کیا تھا ہم نے۔ ارے پوری دنیا کی سست اور دوسروں کا کریڈٹ خود لینے والی خاتون، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں۔ ماما آپ دیکھ رہی ہیں اسے؟ وہ چڑ گئی۔ امائم مسکراتی ہوئی اٹھ کر اریب سے پیرے نکل گئی۔ اریب، تم نے مٹھائی کا آرڈر دے دیا؟ شام کو سب کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ماما کو یاد آیا امائم کے پیپر ہونے والے تھے، سو وہ اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی۔ ماما مجھے یاد نہیں رہا، ابھی کر دیتا ہوں۔ کس بات کی مٹھائی؟ سارا چونک گئی۔ ہم تاریخ لینے جا رہے ہیں رمشا کے گھر۔ ان کی بات پر اذان کو اچھو لگ گیا، سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ماما پریشان ہوئی۔ ماما پلیز ابھی صرف سارا کی شادی پر دھیان دیں۔ بھائی تمہارے ولیمے والے دن سارا کی رخصتی۔ ماما پلیز، وہ جھنجھلا کر ان کی بات کاٹ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما ابھی میں تیار نہیں ہوں شادی کے لیے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ 12 سال ہو گئے ہیں اس رشتے کو۔ تمہاری چچی اور چچا نے خود پھپھو سے کہا ہے، کیا اچھا لگ رہا ہے ان کا اس طرح کہلوانا؟ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، ہم اپنی بیٹی بیاہ رہے ہیں، سارا 3 سال چھوٹی ہے رمشا سے، اس کے ماں باپ کے دل میں ارمان نہیں ہوگا؟ مگر میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ماما کو برا لگا۔ بیٹا وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نے ان کو رضامندی دے دی ہے کہ ہم اسی ہفتے آئیں گے۔ آپا نے انہیں بتا دیا ہے، اب تو بہت ہی برا ہو جائے گا اگر ہم نہیں جائیں گے تو۔ ماما آپ کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے اذان؟ یہ رشتہ پہلے سے طے ہے، کوئی میں نے اچانک تو طے نہیں کیا۔ اس بار وہ ناگواری سے بولی تھی۔ آپ فی الحال انہیں منع کر دیں۔ میں ہرگز منع نہیں کروں گی۔ اوکے پھر میں خود بات کر لوں گا رمشا سے۔ وہ چلا گیا تھا۔ ماما دم بخود رہ گئی۔ میرے اللہ کتنا برا لگے گا انہیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ تیمور نے بھی تو برا نہیں مانا امائم کے سمجھانے پر، رمشا بھی برا نہیں مانے گی بھائی کے منع کرنے پر، اگر وہ بھی تیمور کی طرح محبت کرتی ہوں گی۔ سارا جھٹ سے بولی۔ شٹ اپ سارا، تیمور اور امائم کا کوئی سالوں سے جڑا رشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے سارا کو ڈپٹا۔ اوکے ماما آپ ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اریب نے انہیں لپٹا لیا اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اذان نے رمشا سے بات کر لی تھی۔ سارا کی تاریخ میں آئی چچی نے افسردگی سے ان سے کہا، سارا چھوٹی ہے رمشا سے، اچھا ہوتا میں اسے بھی فارغ ہو جاتی، اور وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اس وقت مجھے اپنی رنگت پر دھیان دینا ہے، بازاروں میں پھروں گی تو میں کالی ہو جاؤں گی، اور ویسے بھی امائم کی پسند مجھ سے بہت اچھی ہے۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، صرف ایک ماہ تھا اور ماما کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ بازاروں کے چکر بھی ماما اور امائم کے ہی لگ رہے تھے۔ سارا نے تو انکار کر دیا تھا۔ امائم بھلے ہی کوئلہ ہو جائے، اریب نے فوراً کہا۔ اس کی رنگت کم بھی ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دودھ کی طرح سفید رنگت ہے اس کی۔ امائم اس کی بات پر ہنس پڑی۔ تبھی ماما کے ساتھ جانا پڑتا تھا اور دنیا کی کاہل ترین لڑکی ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کروا لیتی تھی، جبکہ روٹیاں امائم کو ہی بنانی پڑتی تھیں، کیونکہ اریب اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ کی روٹی پسند نہیں کرتا تھا۔ ماما آج جویلرز سے تمام سیٹ اٹھانے ہیں۔ یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہوئے اسے ماما کو یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، ماما مسکرا دی۔ اریب کو بھیج کر منگوا لے ماما کہ سارا دیکھ لے، اگر کچھ کمی بیشی ہو یا اسے پسند نہ آئے تو وہ واپس ہو سکے۔ سارا کو تو رہنے ہی دو، کسی چیز میں کوئی نقص نکالنے کا اسے حق نہیں ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ تم آفس نہیں جا رہے ہو؟ اذان کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ماما چونک گئی تھی۔ طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، میں نے سوچا آج آرام کر لوں۔ اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کس طرح کا آرام کر رہی ہو؟ انہوں نے اسے گھورا۔ وہ بس نیوز دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے یوں ڈانٹنے پر شرمندہ ہوا۔ آپ منع کر رہی ہیں تو چلیں بند کر دیتا ہوں۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ اس میں بھی اپنی مرضی کر لو۔ وہ آج کل جانے کیوں اس کی ہر بات پر چڑھتی تھیں۔ یقیناً یہ اس شرمندگی کا اثر تھا جو انہیں چچا چچی سے محسوس ہوتی تھی۔ اذان تم سارا کی جویلری لے آؤ۔ 12 بجے انہیں لگا امائم کی بات صحیح ہے کہ سارا ایک نظر دیکھ لے۔ کہاں سے؟ وہ چونکا۔
کپڑے کی دکان سے۔ انہوں نے اسے گھور کے دیکھا۔ اچھا لائیں رسید دیں۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر ان کی مزید خفگی سے بچنے کے لیے فوراً بولا تو انہوں نے اسے رسید لا دی۔ امائم کو ساتھ لے لینا۔ کیوں؟ وہ رسید پر موجود پتے کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ یکلخت چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ جویلر تمہیں نہیں جانتا، کیا پتہ جویلری دینے سے ہچکچائے، مگر رسید تو ہے نا میرے پاس۔ اذان اتنی بحث کیوں کرتے ہو؟ وہ بری طرح چڑ گئی۔ اچھا اوکے، آپ خفا مت ہو، میں امائم کے ساتھ چلا جاؤں گا، وہ جلدی سے بولا تو وہ اسے گھور کر آگے بڑھ گئی۔ ماما مجھ سے ابھی اتنی ناراض ہیں اور جب انہیں سب پتہ چلے گا تو؟ اس سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچا چھٹی ہو چکی تھی۔ اس نے وہیں سے امائم کو آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اتر کر امائم کی گاڑی کی طرف آ گیا۔ اس کے ڈرائیور کو اس نے اپنی گاڑی لے کر جانے کے لیے کہہ دیا۔ امائم سیدھی وہیں آئی تھی اور پھر اذان کو دیکھ کر اسے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ماما نے جویلری منگوائی ہے، اسے نظریں چراتے اذان نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ گھوم کر آ بیٹھی تھی، جبکہ اذان ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بھر گیا۔ اذان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھی رسید اس کی طرف بڑھا دی۔ ہاؤ آر یو فرینڈ؟ امائم جویلری شاپ میں تمام زیور چیک کر رہی تھی کہ اس آواز پر پلٹی۔ او تیمور، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اگلے پل امائم خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، تیمور مسکرایا۔ آپ کی تیاری ہو گئی؟ امائم نے ڈبے بند کرنے شروع کیے۔ اپنی تیاری کیسی؟ ہم تو ہر حال میں شاندار ہیں۔ اذان نے ان کے بیچ ماضی خاصی بے تکلفی محسوس کی۔ اوکے تیمور، چلتے ہیں ہم، ابھی میں نے لنچ بھی نہیں کیا اور بھوک بہت تیز لگ رہی ہے۔ آپ گھر آنا، میں انتظار کروں گی۔ اسے قدم بڑھایا۔ امائم مجھے کچھ کام ہے تم سے، آنٹی نے بتایا کہ تم یہاں جویلری شاپ پر ہو تو میں یہاں آ گیا۔ ہاں کہیں، کیا کام ہے؟ وہ رکی۔ تمہاری جویلری رہ گئی تھی، باقی کا گفٹ۔ اوکے، وہ جو سامنے وائٹ نیکلس ہے نا، وہ گفٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تیمور نے ایک نظر اس کی خوبصورت نیکلس پر ڈالی۔ امائم اذان کی طرف دیکھے بنا باہر نکل آئی اور اذان جیسے سن سا رہ گیا۔ امائم کسی کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو سکتی ہے، اسے یقین نہ آیا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر مگن تھی۔ امائم بی بی، یہ پیکٹ آپ کے لیے۔ گاڑی کے رکتے ہی چوکیدار نے اس کی سمت بڑھایا تو وہ پیکٹ لے کر اندر چلی آئی۔ یہ لو جویلری، اچھی طرح چیک کر لو، بعد میں شکوہ مت کرنا۔ اسے بیگ سارا کی طرف بڑھایا۔ یہ پیکٹ میں کیا ہے؟ سارا نے بیگ کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ ابھی چوکیدار بابا نے دیا ہے۔ اس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سارا نے کھولا تو ایک پل کے لیے ماما بھی حیران رہ گئیں، کیونکہ اسے دیکھتے ہی اس کی قیمت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ کس سے دیا؟ تیمور نے۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اذان کی سمت اٹھی۔ تمہیں کیسے پتا یہ تیمور نے دیا ہے؟ اس پیکٹ پر تو نام ہی نہیں لکھا۔ سارا نے ایک بار پھر کارڈ کو الٹ پلٹ کیا تھا۔ اذان ٹی وی میں مگن تھا۔ یہ میں نے ابھی پسند کیا تھا۔ پھر اس نے پوری تفصیل بتائی۔ اب تم کیا کرو گی؟ سارا کا خیال تھا اسے واپس کر دینا چاہیے۔ وہ سارا کے سوال سے اس کے خیال تک پہنچ کر مسکرا دی۔ تمہاری بارات والے دن پہنوں گی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں بھی انہیں کچھ دینا چاہیے بدلے میں۔ سارا، یہ بدلے کا ہی گفٹ ہے۔ یعنی تم انہیں گفٹ کر چکی ہو؟ سارا چونکی اور وہ چپ چاپ ماما کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور ملا تھا ہمیں مارکیٹ میں، امائم نے اسے سوٹ اور شوز وغیرہ گفٹ کیے تھے، یوں سمجھو بارات کی تیاری کروا دی تھی۔ سوٹ وغیرہ تو اس نے بھی دلوا دیا تھا، لیکن جویلری باقی تھی۔ آج وہ اذان کے جانے کے بعد آیا تھا کہ امائم کو جویلری دلا دے، تو میں نے اسے بتا دیا کہ اذان اور امائم جویلری شاپ میں گئے ہیں تو شاید وہ وہیں چلا گیا۔ ماما نے مسکرا کر سارا کو بتایا۔ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا ماما؟ سارا حیران ہوئی۔ مجھے دھیان نہیں رہا۔ وہ تمام جویلری کے ڈبے لے کر چلی گئیں۔ بھائی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، جوڑی شاندار ہے ان کی، اور پھر دونوں ہی خاصے مالدار ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس نیکلس کو بغور دیکھا جو کسی بھی صورت 5 لاکھ روپے سے کم نہ تھا، اور بھائی کے دماغ میں کیسی ہلچل مچی تھی۔ یقیناً وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ ماما نے سارا کو ایک ہفتے پہلے سے مائیوں بٹھا دیا تھا اور پورا گھر اسی دن سے مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ امائم اور ماما پوری طرح گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ امائم مہمانوں کی خاطر تواضع میں بھی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اسے دوسروں کے کام کرنے پڑے ہوں۔ اگر اس شادی میں اسے کوئی مسئلہ تھا تو اس کی وجہ مظاہر بھائی تھے، جو مسلسل یہیں پر تھے اور اس کا سخت ترین امتحان بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف اس کے نام کی پکار مچ رہی تھی، وہ ان کی نظروں سے چھپ نہ سکتی تھی اور ان کی ہوس زدہ نظریں اسے نگلنے کو تیار محسوس ہوتی تھیں۔ شروع میں 2-3 دن تو وہ زیادہ نروس ہوئی۔ وہ باہر سے کچھ لاتے اور اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مس کرتے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس نے ان سے کوئی بھی چیز لینے سے کترانا شروع کر دیا۔ آپ وہاں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی، وہ فوراً کہتی اور وہ گھٹتے رہ جاتے۔
امائم ایک پلیٹ میں مٹھائی لے آؤ، ماما نے اس سے کہا۔ سارا کی مہندی کی رسم ہو رہی تھی، ہنا کے گھر والے آ چکے تھے، سب لوگ باہر لان میں تھے، اندرونی حصے میں ایک دم سناٹا تھا۔ وہ سارا کے کمرے کی طرف آ گئی، واپسی پر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ مظاہر بھائی وہیں راستے میں وہیں کھڑے تھے، راستہ دیں۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر یوں کھڑے تھے کہ وہ نہ ہٹتے تو وہ ان سے ٹکرائے بغیر گزر ہی نہ سکتی تھی۔ نظر تو اٹھاؤ جانے من، راستہ ہی راستہ ہے، وہ خباثت سے کہتے اس کی طرف جھکے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ راستہ دیں پلیز، وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یار باہر آواز نہیں آ رہی تھی۔ بہن کی مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا ہے، تم ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ قریب آتی اس آواز پر مظاہر بھائی یکدم سائڈ پر ہوئے اور وہ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ آگے بڑھ کر اسے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو دانستہ اور نادانستہ اس کا محافظ تھا۔ پھر وہ خود کو نارمل کرتی تیز تیز قدم اٹھا کر لان میں چلی آئی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا آئندہ وہ اندر اکیلی نہیں جائے گی۔ دوسرے دن انہیں ارباز کے گھر مہندی لے کر جانا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس کا جی چاہا وہ خود کو شوٹ کر لے۔ جلدی آؤ امائم، سبھی لڑکیاں مظاہر بھائی کے ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اسے کراہیت محسوس ہوئی۔ یکدم اس کی نظر اریب پر پڑی تو وہ اس کی طرف آ گئی۔ اریب میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میری گاڑی میں جگہ نہیں ہے، ہم سب لڑکے جا رہے ہیں، آپ سعدیہ وغیرہ کے ساتھ آ جائیں۔ اریب نے مظاہر بھائی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر پلٹی۔ ماما سے کہنا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں اس لیے نہیں آئی، سعدیہ سے کہہ کر وہ اندر آ گئی۔ اسے مظاہر بھائی کے ساتھ ہرگز نہیں جانا، یہ طے تھا۔ تم کیا لینے آ گئی؟ سارا چونکی، اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ سینڈل اتار کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ سارا نے چند لمحے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، جب ضرورت سے زیادہ کام کرو گی تو یہی ہوگا۔ وہ رمشا صاحبہ تو مہمان ہیں، ہاتھ تھوڑی ہی لائیں گی وہ اس گھر میں۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی مگر سارا کی بات پر ہنس پڑی۔ تمہاری تان ہمیشہ رمشا آپی پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے، اب میرے سر میں درد ہے تو اس میں رمشا آپی کا کیا قصور؟ سارا منہ بنا کر رہ گئی۔ پھپھو امائم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ سارا کے پاس رک گئی۔ سعدیہ کی بات پر ماما تو ماما، اذان بھی چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ماما پریشان ہو گئی۔ اسی پل تیمور ان کے قریب آیا۔ آنٹی امائم کہاں ہے؟ اذان فون کرو امائم کو، کہیں زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہوئی اس کی؟ ماما نے تیمور کو جواب نہیں دیا تھا، لیکن اذان سے پہلے تیمور نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ امائم کیا ہوا؟ تم آئی کیوں نہیں؟ آنٹی پریشان ہو رہی ہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ جو پریشانی میں تیز تیز بول رہا تھا امائم کے حصے پر چپ ہو گیا۔ ماما سے کہو میرے سر میں درد ہے اور بس، تم کوئی سر درد کی ٹیبلٹ لو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیمور نے کہا۔ اوکے، اسے کہا تو تیمور نے فون بند کر دیا۔ آنٹی سر میں درد تھا اسی لیے نہیں آئی، میں لینے جا رہا ہوں۔ بہت اچھا کرو گے بچے، اسے کوئی دوائی وغیرہ کھلا دینا، ماما مطمئن ہوئی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اذان کی نظر نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیمور کے ساتھ تھی۔ ہینا کا گھر تو اسی لائن میں تھا، لیکن مہندی کا فنکشن انہوں نے ہال میں ارینج کیا تھا۔ ماما بس چکر آ گئے تھے اسی لیے میں نہیں آئی۔ سچائی ماما کو نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ کتنے دن سے ڈھنگ سے کھانا پینا نہیں کر رہی ہو، ایسا تو ہوگا ہی۔ انہوں نے ڈپٹا تو وہ سوری کہتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ پھر وہ مستقل ماما کے ساتھ رہی۔ واپسی پر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا۔ بارات والے دن وہ سارا کو لے کر پارلر آئی تھی، دل گواہی دے رہا تھا کہ لینے مظاہر بھائی ہی آئیں گے۔ سارا کے تیار ہونے کے بعد اس نے ماما کو فون کیا، سب لوگ ہال پہنچ گئے تھے۔ ہاں مظاہر پہنچنے والا ہوگا تم لوگوں کو لینے، ماما نے جواب دیا اور اس نے اگلا فون تیمور کو کیا۔ یار بارات کے ساتھ آؤں گا؟ نہیں، آپ ابھی مجھے لینے آ رہے ہیں، فوراً پہنچے۔ اسے فون بند کر دیا، لیکن تیمور سے پہلے مظاہر بھائی آ گئے۔ جو ہمیں لینے آئے ہیں ان سے کہو ویٹ کریں۔ جی۔ ریسیپشن گرل نے اسے حیرت سے دیکھا کیونکہ سارا تیار تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی۔ کوئی تیمور صاحب بھی آپ کو لینے آئے ہیں؟ اس بار اس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اوکے، وہ سارا کو لینے چلی گئی۔ تیمور؟ سارا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر چونکی۔ کیا مطلب؟ تم لینے کیوں آ گئے؟ میں لینے تو آیا ہوں۔ مظاہر بھائی تل ملا کر اپنی گاڑی سے اترے۔ تیمور کو میں نے بلایا ہے۔ اسے سارا کو پچھلی سیٹ پر دھکیلا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سسرالی رشتہ دار ہے، تم نے اسے تکلیف کیوں دی؟ مظاہر بھائی غصے میں تھے۔ مجھے صرف یہ پتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر خود بیٹھ گئی تھی۔ تیمور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ سارا نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا مجبوری ہے، ورنہ یہ تو پرفیکٹ کپل ہے۔ جس وقت وہ لوگ ہال میں پہنچے تھے سب سے پہلے اذان کی نظر ان پر پڑی تھی اور وہ امائم کو تیمور کے ساتھ دیکھ کر اتنا حیرت زدہ ہوا کہ ساتھ کھڑا شخص کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ امائم بھی اس کی حیرت کو دیکھ چکی تھی۔ پھر امائم نے اتر کر سارا کو گاڑی سے اتارا اور تو اذان نے خاموشی سے آگے بڑھ کر سارا کو سہارا دیا اور اسٹیج تک لایا۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی، نکاح ہوا، رسمیں شروع ہو گئیں۔ جو بھی گفٹ مل رہے تھے ماما وہ امائم کی تحویل میں دے رہی تھی۔ یہ سسرال والے لے کر جائیں گے یا میکے والے؟ اس نے بڑا سا شاپر لا کر تیمور کی گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ تبھی تیمور کی اس پر نظر پڑی تو وہ چلا آیا۔ پتہ نہیں، ماما سے پوچھنا پڑے گا۔
وہ مسکرائی اور تیمور وہ شاپر ڈگی میں رکھنے لگا۔ رخصتی میں کتنا وقت ہے؟ بس صحرا بند رہا ہے۔ اسے لگا کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مظاہر بھائی کو دیکھ کر گہرا سانس لیا اور رخ مزید تیمور کی طرف موڑ لیا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، کہہ کر وہ سارا کی طرف آ گئی جو بہت سارے لوگوں کے گھیرے میں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے لپٹایا تو بے اختیار دل بھر آیا۔ پھر ارباز کی گاڑی میں اسے بٹھا کر وہ پیچھے ہوئی۔ ان کی گاڑی آگے بڑھی تو وہ ماما کی طرف مڑی۔ ماما، میں نے شوپر تیمور کی گاڑی میں رکھ دیا ہے، میں خود بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوں، اس نے کہا تو ماما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارے امائم کو تیمور کے علاوہ کوئی نہیں مل رہا، کہیں آپ نے انکار کر کے غلطی تو نہیں کر دی اذان؟ رمشا نے چونک کر امائم کو دیکھا۔ مظاہر بھائی لینے گئے تھے پالر، مگر وہ لوگ تیمور کے ساتھ آئیں۔ میں نے مظاہر بھائی سے پوچھا تو کہنے لگے امائم نے تیمور کو فون کر دیا تھا۔ صرف تیمور نہیں بلکہ امائم بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ رمشا نے لاسٹ میں اپنا تجزیہ بھی پیش کیا تھا۔ اذان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے اس کا ان سب باتوں سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اس کی تعلقی کو دیکھتے ہوئے رمشا چپ ہو گئی۔ تم کہاں تھی؟ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی رمشا نے پوچھا۔ تیمور سارا کے گھر لے گئے تھے، اسے شوپر جینا کو دیا کہ وہ ماما کو دے آئے۔ تم تیمور کے ساتھ تھیں؟ جی۔ کیا بات ہے بھائی، وہ معنی خیزی سے بولی تو وہ چونک گئی۔ تم کہو تو اذان بھائی کو منائے؟ کیا مطلب؟ بھائی یہاں تو یہی مشہور ہے کہ تیمور تم میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اب سبھی کو نظر آ رہا ہے تم بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ وہ اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اسی کے ساتھ آنا، اسی کے ساتھ جانا، اس میں انٹرسٹڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ میرا دوست ہے تو اس دوستی کو رشتے میں بدل دو۔ وہ ہنس کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ تیمور کے ساتھ آنے جانے کی وجہ سے تو کوئی بھی واقف ہی نہ تھا۔ اسے اذان کی حیرت بھری نظر یاد آئی۔ وہ اس کی اس حرکت پر لاتعلق نہ رہ سکا تھا۔ نہ جانے کیا سوچا ہوگا اس نے، اور باقی سب لوگ کس نظر سے دیکھ رہے تھے، یہ اسے رمشا کی باتوں سے سمجھ میں آ گیا۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ میں کسے بتاؤں؟ مجھے مظاہر بھائی سے خوف آتا ہے۔ میں ان سے ڈر کر تیمور کے ساتھ آنا جانا کر رہی ہوں۔ میرے مولا میری حفاظت فرما۔ پھر دوسرے دن ولیمہ نمٹا کر بہت سے مہمان وہیں سے لوٹ گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ ان لوٹ جانے والے مہمانوں میں مظاہر بھائی بھی تھے، اور اس نے کتنے دن بعد خود کو آزاد محسوس کیا تھا، لیکن ساتھ ہی مہینے بھر کی تھکن آج غائب ہو گئی۔ صبح اس سے اٹھا ہی نہ گیا۔ روٹی کس نے بنائی؟ اریب روٹی دیکھتے ہی چونک پڑا۔ کک نے ماما نے جواب دیا۔ اتنا تیز بخار ہو رہا ہے امائم کو، ابھی دوائی دی ہے میں نے اسے، انہوں نے کہا۔ اریب فوراً اٹھ کر اس کے کمرے میں گیا۔ سو رہی ہیں؟ وہ واپس آ گیا۔ ماما یقین کریں بالکل مزہ نہیں آ رہا کھانے میں۔ اب کیا اتنی طبیعت خرابی میں روٹی بنوا لیتی میں اس سے؟ ماما چڑھ گئیں۔ ماما دیکھیے گا امائم جائیں گی تو میں کتنے دن تک کھانا نہیں کھا سکوں گا، اس نے افسردگی سے کہا تو ماما مسکرا دیں اور اذان کے لب بھیج گئے تھے۔ دوسرے دن اس کا بخار اترنے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ پھر سارا ایک ہفتے بعد ناردرن ایریاز چلی گئی ہنی مون کے لیے، اور اس کے دوسرے دن اذان کسی کام سے اسلام آباد چلا گیا۔ 10-12 دن ہو گئے تھے اس کے بخار کو۔ ماما اس کی وجہ سے کہیں نہ جا رہی تھی۔ تایا ابو کے یہاں پوتا ہوا تھا، ان کے گھر مبارکباد دینے جانا تھا۔ آج اس کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر تھی تو ماما اریب کو لے کر چلی گئی۔ کافی تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ ماما کا ارادہ جلد ہی لوٹ آنے کا تھا، مگر وہ لوگ ان کے گھر پہنچے ہی ہوں گے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رحم کرے، ایک تو ہم کراچی والوں کو بارش اتنی مشکل سے ملتی ہے، اور آج اسے انجوائے کرنے کے بجائے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اریب کو میسج کیا، ہنا کو بلا لیں، ہم تو اب جب ہی آئیں گے جب بارش کم ہوگی۔ اریب کا میسج آیا، رہنے دو، اسے بلا کر کیا کروں گی، مجھے اب چکر آ رہے ہیں، میں کمرے میں جا کر لیٹ جاتی ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے بمشکل اس نے اریب کا میسج پڑھا تھا اور مسکرا دی۔ ان سب کے پیار پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہیلو جان، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مظاہر بھائی کی آواز پر وہ دھک سے رہ گئی۔ آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے تو یقین کرو مجھے بھی ایک پل کے لیے چین نہیں آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھے تھے اور اسے لگ رہا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ بہت تنگ کیا تم نے مجھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے کندھوں سے تھاما۔ وہ اتنے قریب تھے کہ کوئی راہ فرار نہ تھی۔ اسے وہ سب یاد آئے جنہوں نے اس کی عزت و جان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں، لیکن وہ آج بھی غیر محفوظ تھی۔ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کہاں تھا جو اس کے آرام و سکون کا نہیں بلکہ تکلیفوں کا ساتھی تھا، جو اس پر آنے والی ہر مصیبت میں بن بلائے اس کی مدد کو آتا تھا۔
اذان اسے بے اختیار ہو کر اسے پکارا تھا، مگر پھر مظاہر بھائی کو دھکیلتے ہوئے وہ تیزی سے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی۔ امائم، وہ جو ہمیشہ اس کے بن بلائے آتا تھا، آج پکارنے پر کیوں نہ آتا؟ دونوں ہی لاؤنج کے دروازے پر ٹکرائے تھے۔ اذان، مجھے بچا لے، مجھے ان سے بچا لے اذان۔ وہ ان سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی اور وہ حیرت سے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، ان سے بچنے کے لیے میں تیمور کے ساتھ رہی، یقین کریں اذان، ان سے بچنے کی بہت کوشش کی، مجھے بچا لیں اذان، اس کا بے تحاشا بلند آواز میں روتے ہوئے کہنا۔ جب اذان کی سمجھ میں آیا تو اگلے پل وہ مظاہر سے لڑ پڑا تھا۔ سارا کو اس کے ساتھ مت آنے جانے دیا کرو، تمہارا کزن اچھی نیچر کا مالک نہیں ہے۔ ہلال کی آواز کہیں پاس سے ابھری اور اذان کا جی چاہا زمین شک ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ ہلال کو سارا کا کس قدر خیال تھا، پھر اذان کیسے امائم کی طرف سے لا تعلق ہو گیا۔ تم کمینے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مظاہر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا اور اذان تھا کہ اس کا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ ریلیکس امائم، اس کا سر اذان کے سینے پر تھا، ایک ہاتھ سے بازو کو سختی سے تھامے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں اذان کی شرٹ پکڑے وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ مر جاتی، یا وہ لوگ میری حفاظت کے لیے اتنے لوگوں کو مارنے کے بجائے مجھے ہی ایک گولی مار دیتے۔ اس کا سر تھپکتا اذان کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ میں اتنے لوگوں کے لیے مصیبت ہوں، پھر بھی مجھے موت نہیں آتی، کاش میں بھی مر جاؤں۔ روتے تڑپتے اسے احساس نہ ہوا کہ اذان کا ہاتھ اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا ہے۔ امائم پلیز ریلیکس ہو جاؤ، وہ بے چین تھا، اسے شرمندگی تھی، جانے کتنے دنوں سے امائم خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہوگی اور اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ امائم، تم نے مجھ سے کہا تو ہوتا کہ وہ تمہیں اس طرح تنگ کیے ہوئے ہیں، تم اتنی پریشان رہیں اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ امائم کا رونا اب ہچکیوں میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے کالر سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسے پانی لا کر دے، مگر وہ چونک گیا۔ تمہیں اتنا تیز بخار ہے امائم، ماما کہاں گئی تمہیں چھوڑ کر؟ وہ چپ رہی۔ لو پانی پیو، وہ صوفے کی پشت سے سر لگائے ہوئے تھی۔ دوائیاں کہاں ہیں تمہاری؟ اس نے پوچھا تو اس نے نظر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا، کہنا چاہتی تھی لیکن اذان اس کے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پھر کچن میں جا کر اس نے اپنے اور امائم کے لیے چائے بنائی، ساتھ میں بریڈ پر مکھن لگا کر آیا۔ اس کے صوفے پر اس کے اور اپنے بیچ ٹرے رکھی تھی۔ یہ کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ اس نے خود کھانا شروع کر دیا۔ امائم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سمجھ گئی اسے بھوک لگ رہی ہوگی۔ بریانی بنائی ہے ماما نے آج، اس نے کھاتے کھاتے رک کر امائم کو دیکھا اور چند لمحے دیکھتا ہی رہا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر دوپٹے کے ہے۔ اسے یاد آیا وہ ابھی کچھ دیر قبل اسے لپٹی رو رہی تھی، اتنی شرمندگی کہ وہ نظر نہ اٹھا پائی۔ اذان اٹھ کر چلا گیا، اس نے پھرتی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا، ٹرے سے اذان کا کپ ہٹایا اور دوائی اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ واپس آتا اذان امائم کے غائب ہو جانے پر نہ تو حیران تھا نہ پریشان۔ اذان، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں اس طرح کی حرکت کر سکتا ہوں۔ اسے لگتا تھا بظاہر ہمیشہ اس کے سامنے آنے سے کترائے گا، لیکن وہ اتنا بے غیرت اور ڈھیٹ انسان تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ دوسرے دن ہی اس کے آفس آ جائے گا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ یکدم آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ پلیز اذان، میں شرمندہ ہوں، میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ، دوبارہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آنا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالتا۔ مظاہر لب بھیج کر اس کے آفس میں سے باہر نکل گیا اور اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا اسے لگا اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ جب اس نے اپنے سامنے مظاہر کی کار کو دیکھا، وہ دوڑتے قدموں سے اندر آیا تھا۔ سامنے لاؤنج میں سب موجود تھے، چچا چچی، رمشا، پھپھو اور مظاہر۔ وہ لب بھیجے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے گھر آنے سے روکنا مشکل تھا، وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، کیا وجہ بتاتا؟ وہ امائم پر کوئی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلے بھابھی، اذان آ گیا، آپ جلدی سے بات کر لیں، چچا نے کہا۔ وہ چونک گیا۔ اذان، یہ لوگ مظاہر کا پروپوزل لائے ہیں امائم کے لیے۔ ماما کا لہجہ سنجیدہ تھا کیونکہ انہیں اس کی طرف سے انکار کا یقین تھا۔ اس نے فوراً مظاہر کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اذان، ایک بات سن لو تم، میں انکار نہیں سنوں گی۔ وہ محبت بھری دھونس جما رہی تھی۔ اسے اپنی پھپھو بے حد عزیز تھیں، وہ جان بھی مانگتی تو وہ حاضر کر دیتا، مگر وہ جان نہیں مانگ رہی تھی، امائم مانگ رہی تھی۔ اور امائم، سوری، آپ کو انکار ہی سننا پڑے گا۔ اس نے مظاہر پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس کا جواب سن کر بھی مظاہر کے لبوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے خون میں ابال آتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہم وجہ پوچھ سکتے ہیں تم سے؟ پھپھو یکدم سنجیدہ ہوئی۔ اس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ پلٹ گیا۔ تم نہیں بھی بتاؤ تو ہم جانتے ہیں۔ اس نے چہرہ گھما کر مظاہر کو دیکھا۔ انکار مت کرو کیونکہ اب یہ انکار فضول ہے۔ امائم کو تم سے بہتر شخص مل گیا ہے، آج کل وہ اسے قابو کرنے میں اپنا وقت خرچ کرتی ہے۔ وہ پورا اس کی طرف گھوما تھا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اپنی حسین اداؤں کے جس جال میں اسے تمہیں پھنسایا ہے، اس جال کو وہ اب تیمور پر چلا رہی ہے۔ مظاہر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کتنی گھٹیا لڑکی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن تم شاید اسے اپنا وفادار سمجھے بیٹھے ہو۔ دیکھا نہیں تم نے سارا کی شادی میں کس طرح تیمور کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا؟ وہ ایسی لڑکی ہے جو کبھی کسی سے وفا نہیں کر سکتی، وہ کبھی کسی ایک مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اسے ہزار مرد چاہیے اپنے حسن کو سراہنے کے لیے، تم اس کے لیے رشتے بگاڑ رہے ہو، غلط کر رہے ہو اذان۔ وہ تمہیں چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی رمشا کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اب ایک لفظ بھی امائم کے بارے میں کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ رمشا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہ ہوا تھا کہ اذان اسے تھپڑ مار چکا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے اس لڑکی کے لیے رمشا پر ہاتھ اٹھایا؟ چچا کو غصہ آیا تھا۔ باقی سب حیرت سے اذان کو دیکھ رہے تھے سوائے ماما کے۔ یقیناً انہیں رمشا کی باتیں بری لگی تھیں۔ اوکے اذان، اگر وجہ یہ نہیں جو مظاہر نے کہی تو وجہ کیا ہے؟ پپو نے کہا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ امائم کی آواز پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اریب اور امائم تھے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، مظاہر یکدم بولا تھا۔ ماما حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما۔ کہاں ہے تمہارے شوہر؟ بلاؤ انہیں۔ اتنے عرصے تم نے ہم سے جھوٹ بولا، اتنی بڑی بات تم نے چھپائے رکھی؟ پھپھو بولی۔ ماما یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا ہی کوئی جھوٹ اسے تیمور سے بھی بولا ہے۔ آپ یقین کریں یہ شادی شدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مظاہر فوراً بولا۔ بلاؤ امائم اپنے شوہر کو۔ ماما نے یکدم کہا تھا۔ امائم گڑبڑائی۔ ماما اصل میں ماما اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ اس کے شوہر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظریں لاؤنج کے گلاس وال سے باہر لان میں جمی تھی۔ امائم نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ وہ کیا بتانے جا رہا تھا؟ امائم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اذان بہت مغرور ہے، یہ جملہ وہ اپنے لیے اکثر سنتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتا کہ وہ مغرور ہے، بس تھوڑی ریزرو طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی ہر کسی سے گھلنے ملنے کی عادت نہیں تھی۔ خاندان بھر میں چند ایک لڑکوں سے ہی اس کی دوستی تھی۔ قدرت نے اسے مردانہ حسن سے نوازا تھا۔ وہ جانتا تھا جو ایک بار دیکھتا وہ پلٹ کر ضرور دیکھتا۔ یہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ خاندان کی ہر لڑکی اس پر فدا تھی۔ یہ بھی اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ وہ 16 سال کا تھا جب پاپا نے چچا سے رمشا کو اس کے لیے مانگا۔ رمشا اس کے ساتھ سوٹ کرتی ہے یا نہیں، اس نے یہ سب نہیں سوچا، بس پاپا نے کہا اور اس نے مان لیا۔ باقاعدہ ان کی منگنی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات خاندان بھر میں مشہور ہو گئی اور لڑکیاں رمشا پر رشک کرتی، اسے حسد کرتی اور یہ باتیں خوب ہنس ہنس کر اسے رمشا ہی بتاتی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھا جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا ہو۔ وہ پہلے بھی سنجیدہ تھا مگر اب تو جیسے بولنا ہی بھول گیا۔ ان دنوں رمشا نے اسے بہت سہارا دیا، وہ اس کی بہت کیئر کرتی تھی۔ وہ اس کا ممنون تھا جس نے اسے اس فیز میں اس کا ساتھ دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے پاپا نے اس کے لیے ایک اچھا شریک سفر چنا ہے۔ وہ MBA کر رہا تھا جب اس پر یہ بات آشکار ہوئی۔ اریب، مجھے رمشا اچھی نہیں لگتی، وہ مجھے ہرٹ کرتی ہیں۔ سارا منہ بناتے ہوئے اریب سے مخاطب تھی۔ رمشا کو صرف اس کی پرواہ ہے، اس کے گھر والوں کی نہیں۔ سارا اور اریب کو بہت ہرٹ کرتی ہے، وہ ماما کا بھی زیادہ خیال نہیں کرتی ہے۔ وہ یہ سن کر پریشان سے زیادہ حیران ہوا تھا۔ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گی۔ وہ رمشا کی طرف سے کوئی غلط خیال دل میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے سارا اور اریب کے قریب لانا شروع کیا، لیکن اسے لگا یہ خاصا مشکل ہے۔ رمشا انہیں قطعی اپنے اور اذان کے درمیان برداشت نہیں کرتی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے اپنی بہن، بھائی اور ماں سے محبت نہ تھی۔ اسے اپنی فیملی سے بہت محبت تھی اور پاپا کے بعد تو وہ انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ اذان، PC چلیں لنچ کے لیے؟ یونیورسٹی سے واپسی پر سعد نے اسے کہا۔ چلتے ہیں۔ آج ماما خالہ کے گھر گئی تھیں، اریب اور سارا بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ سعد کے ساتھ آ گیا۔ ابھی انہوں نے چیئر کھسکائی تھی کہ سعد کا فون آ گیا۔ اس کی بڑی بہن لندن سے ماں فیملی کے آ گئی تھیں۔ وہ فوراً چلا گیا جبکہ اس نے لنچ کا آرڈر کر دیا۔ لنچ اب تک وہ یوں ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، تقریباً تمام ٹیبلز خالی تھیں۔ ایک ٹیبل پر 3-4 مرد حضرات بیٹھے تھے، 2-3 ٹیبلز پر کپلز تھے۔ پھر ویٹر نے کھانا لگا دیا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے عجیب سے احساس کے تحت اس نے سر اٹھایا تو سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے 3 مردوں کے ساتھ بیٹھا اس کی عمر کا لڑکا اپنے سائڈ پر بیٹھے شخص سے باتیں کرتے ہوئے اس سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ اس نے سر جھکا کر پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر غیر ارادی طور پر اٹھی۔ وہ لڑکا اب اکیلا تھا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر ملتے ہی وہ مسکرایا۔ کھانا ختم کر کے وہ بل پے کر کے اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کی ٹیبل پر آ گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہلال حسن ہے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ چونک گیا۔ اس کے اجازت دینے سے پہلے ہلال بیٹھ چکا تھا۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا تھا۔ اذان جنید۔ پڑھتے ہیں آپ؟
MBA कर रहा हूँ। गुड, मैं भी MBA कर रहा हूँ। मैं हुंज़ा से यहाँ आया हूँ आपके शहर में, नया हूँ, किराए के घर में पर रहता हूँ वैसे। वो बोलते-बोलते एक पल को रुका था। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? अज़ान को ये अजनबी किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा था। कोई कोई भला यूँ राह चलते किसी से दोस्ती करता है भला? अज़ान, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ आप मुझसे फिर राब्ता ज़रूर कीजिएगा। उसने एक कागज़ पर अपना नंबर लिख कर उसकी तरफ बढ़ाया था। अज़ान उसे खामोशी से देखता रहा। अज़ान का उस अजनबी से राब्ता रखने का हरगिज़ इरादा नहीं था। वो चला गया। क्या हुआ सारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो चौंक गया, उसकी सूजी आंखें देखकर। भाई, आज सारा का एक्सीडेंट होते होते रह गया, अरीब ने कहा। क्या मतलब? अरीब की बात पर वो परेशान हुआ था। भाई, कॉलेज के बाहर आज कुछ लड़कों ने मुझसे बदतमीजी की। व्हाट? सुबह तुम मेरे साथ चलना, मुझे दिखाओ कौन है वो लड़के। वो बुरी तरह से खोल उठा। डोंट वरी भाई, आप अब वो बेचारे इस काबिल नहीं रहे कि आप उन्हें कुछ कहें। ये वो हॉस्पिटल में पड़े इस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने सारा से बदतमीजी की कोशिश की थी, अरीब ने मजे लेकर कहा। क्या हुआ उन्हें? वहां से एक लड़का गुजर रहा था, उसने उनकी खूब पिटाई की और सारा को बाहिफाजत घर छोड़ गया। मामा भी आ गई थी। आप जरा सी देर पहले आ जाती, अभी तो गए हैं वो भी, सारा ने कहा। बहुत अच्छा बच्चा है, कराची में नया है, कहीं जॉब करता है, साथ में MBA कर रहा है, हुंसा से आया है, यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर गया है। हिलाल हसन, वो चौंक गया। यहाँ यही नाम बताया था, क्या तुम उसे जानते हो? मामा भी चौंक गई। अभी एक हफ्ते पहले मुझे PC में मिला था, कॉन्टैक्ट नंबर दें उसका ज़रा, उससे कहा तो अरीब ने उसे नंबर दिया। अपने पास मौजूद नंबर वो खो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से राब्ता होते ही कहा गया। वालेकुम अस्सलाम, आप हिलाल हैं? क्यों मिस्टर, ईद का इरादा है क्या? खास से चहकते हुए लहजे में पूछा गया। ईद नहीं, दीद करने का इरादा है। आप कौन हैं? हंसते हुए पूछा। क्योंकि हम ज़रा खास खास लोगों को अपनी दीद करवाते हैं। अजान जुनेद, अरे अजान, आप कहाँ हैं और इतने दिनों बाद आपने राब्ता किया? मैं तो समझा आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। आप फारिग हैं तो PC आ जाएं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो सांस लिए बिना बोले गया। आप मेरे घर आ जाएं। वो मुस्कुरा दिया। अजान, आपकी मेमोरी वीक है क्या? वो यकीनन हैरान हुआ। आपको कैसे अंदाजा हुआ? अजान को मजा आया। मैंने आपका घर कभी नहीं देखा और आप मुझे यूं दावत दे रहे हैं जैसे मैं आपके घर के बराबर वाले घर में मौजूद हूँ। अभी कुछ देर कबल जिस घर में आप मौजूद थे वो मेरा घर है। यू मीन सारा? उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो मेरी छोटी बहन है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बहन की हेल्प की। हिलाल ने उसकी बात उचक ली। आपने मुझे इस सब के लिए फ़ोन किया है और मैं इसे आपकी दोस्ती समझ रहा हूँ। उसकी आवाज़ में नाराज़ी थी। आप मेरे घर आ जाएं। नहीं, आप PC आ जाएं। ओके, अजान हार मानते हुए मुस्कुराया था। वो PC आ गया। अंदर जाने के बजाय हिलाल और अजान कार में ही आ बैठे। मैं आपका ममनून हूँ हिलाल। अजान, में इस सब के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और बस। उसने अपना हाथ उसी की तरफ बढ़ाया। अजान ने हाथ थाम लिया। हमसे मिलने रोज आप यहाँ आएंगे, जिस दिन आप मसरूफ होंगे मुझे फ़ोन करेंगे। तो क्या आप कभी मसरूफ नहीं होंगे? अजान को हंसी आई। आपके लिए हर मसरूफियत पसे पुश्त। वो बहुत गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। अजान उलझा, लेकिन हिलाल ने फौरन ही अपनी फैमिली की बातें शुरू कर दी। उसकी माँ नहीं थी, बाबा थे, वो हुंजा में थे। जल्द ही वो आपसे तुम पर आ गए और वो हिलाल के साथ एक खूबसूरत शाम गुजार कर घर आ गया। फिर वो रोज़ मिलने लगे। वो फ़कत एक माह में हिलाल का इस कदर आदी हो गया कि अब सुबह से शाम तक का एक पल उस पर भारी गुजरता था और हिलाल के साथ वक्त कैसे गुजरता उसे एहसास तक ना हो पाता। हिलाल, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रिहाइश का मसला हो रहा है यार, और कोई बात नहीं है। हिलाल ने बताया तो दूसरे दिन उसने मामा से बात की। मामा ने उसे हिलाल को टैक्सी में ठहराने की इजाज़त दे दी और यूं हिलाल उसके घर आ गया, बल्कि उसके पूरे घर पर छा गया था। मामा की हर परेशानी का हल उसके पास था। तो अरीब के लिए बेशुमार गेम्स थे, सारा को खूबसूरती के लिए बेशुमार टिप्स देता। अजान हैरान होता था कि वो चीज़ क्या है, और तायाबू के बेटे की शादी में तो पूरा खानदान हिलाल का दीवाना बन गया। हिलाल, मुझे भी वो लतीफ़ा सुनाओ। वो पुप्पा के पास से उठकर बाहर आया था। कौन सा? हिलाल चौंक गया। वही जो अभी पुप्पा को सुना रहे थे। हम तो यूं ही बातें कर रहे थे, मगर वो तो यूं कह के लगा रहे थे जैसे जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्म देख रहे हो। यकीन करो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें बमुश्किल मुस्कुराते देखा है। तुम्हें पता है, लोग हमारे साथ खुशी महसूस करते हो, ये भी अल्लाह ताला का इनाम है। फिर मैं इस इनाम से महरूम हूँ। उसने यूं ही कह दिया। हिलाल ने उसे देखा और कई लम्हे तक देखता रहा। वो उलझा। ऐसे क्या देख रहे हो हिलाल? तुम्हारे ख्याल से भी किसी को कितनी खुशी मिलती है, तुम इस बात से वाकिफ ही नहीं हो अजान। वो उसे देखते हुए बोला। क्या मतलब? वो कुछ न समझा। सब लड़कियों के लिए मामा ने गजरे मंगवाए हैं, जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाए। वो आगे बढ़ गया था। हिलाल की ये हरकत उसे हमेशा गुस्सा दिलाती थी। वो अक्सर बातें यूं ही अधूरी छोड़ देता था, लेकिन कुछ भी था, हिलाल उसे बहुत अजीज हो चुका था। अजान, तुम MBA के बाद क्या करोगे? जॉब,
کہاں؟ سعد ہے میرا فرینڈ، اس کے پاپا کی کمپنی ہے، وہ بھی پیپرز کے بعد جوائن کرے گا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جوائن کروں گا۔ اور تم کیا کرو گے ہلال؟ پتہ نہیں، ہلال مسکرایا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں سعد کے پاپا سے تمہارے لیے بات کروں۔ میرے لیے؟ وہ چونک کر اذان کی شکل دیکھنے لگا۔ ہاں تو ایم بی اے کے بعد تم بھی تو فل ٹائم جاب کرو گے نا، اس نے کہا۔ تو ہلال نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر ہنستا چلا گیا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا، جبکہ وہ حیران پریشان ہو کر اسے دیکھتا بار بار پوچھتا رہا، ہلال کیا ہوا تمہیں؟ ہلال کیا ہوا؟ مگر وہ بنا جواب دیے ہنستا گیا۔ اذان میں 15 دن کے لیے ہنسا جا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد اس نے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ تم اتنا ہنس کیوں رہے تھے؟ وہ فوراً بولا تو ہلال پھر ہنس دیا۔ ہلال پلیز بتاؤ نا کیا ہوا؟ بتاؤں گا، سب کچھ تمہیں ہی بتاؤں گا، وہ پھر اسی گہرے لہجے میں بولا جس سے اذان الجھ سا جاتا تھا۔ اس لمحے ہلال کی آنکھیں اس کا لہجہ اس راز کو عیاں کرتا تھا جسے شاید ہلال کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اذان اسے دیکھتا رہا۔ انیکسی سے بہت جلد ہلال کا سامان اذان کے کمرے میں آ گیا تھا، سو ہلال نے اپنی پیکنگ شروع کر دی اور دوسرے دن وہ چلا گیا، اور اذان کو لگا جیسے یکدم سب خالی ہو گیا ہو۔ اسے اس قدر اکیلے پن کا احساس ہوا کہ وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ ہلال نے وہاں پہنچ کر خیریت کا فون کیا تھا۔ ہلال واپس کب آ رہے ہو؟ بھائی میرے، ابھی تو میں یہاں پہنچا ہوں، یہاں بھی سب خفا ہیں۔ تم واپس آؤ گے؟ یہ بتاؤ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اذان سب ٹھیک تو ہے گھر میں؟ سارا، اریب، آنٹی؟ ہلال یکدم پریشان ہوا تو اسے اپنی جذباتیت پر غصہ آیا۔ ہاں یار سب خیریت ہے، بس تم بہت یاد آ رہے ہو، اذان نے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اپنا خیال رکھنا، ہلال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دوسرے دن سعد نے بتایا کہ اس کے پاپا نے ان دونوں کو بلایا ہے، تو وہ یونیورسٹی سے وہ دونوں سعد کے پاپا کے آفس گئے۔ تم لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے، دیکھتے ہیں تم لوگ کر پاتی ہو یا نہیں۔ سلام دعا کے بعد اس کے پاپا نے کہا تھا، جی پاپا بولیں۔ تم لوگوں کے پیپرز کب سے ہیں؟ 2 مہینے ہیں۔ اوکے پھر تو کام تم دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ یہ ایک اسپتال کا پروجیکٹ ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہمیں مل جائے۔ پاپا یہ تو خان انکل کا پروجیکٹ ہے، وہ یہ اسپتال بنوا رہے ہیں۔ ہاں تو آپ ان سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے ان سے بات کی تھی، اسے کہا کہ اس کے بیٹے کو مطمئن کیا جائے اپنے کام سے، تبھی یہ پروجیکٹ ہمیں مل سکتا ہے۔ اور اسے کیا پرابلم ہے؟ سعد نے تیوری چڑھائی تھی۔ دھیرج بیٹے، یہ بزنس ہے، آپ کا دوست ہونے کے باعث وہ آپ کو کروڑوں روپیہ نہیں دے سکتا، آپ کو اسے مطمئن کرنا ہوگا۔ اس کے پاپا مسکرائے، جبکہ اذان اس دوران فائل پڑھتا رہا۔ وہ جو بھی کوئی تھے بے حد امیر تھے، اس کا اندازہ اس فائل سے ہو رہا تھا۔ یہ 10 کے قریب اسپتال مختلف گاؤں میں بنوانے کا پروجیکٹ تھا۔ اوکے پاپا، میں اس سے ملتا ہوں، ابھی تو وہ امریکہ گیا ہوا ہے، جو ہی آئے گا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ اوکے پاپا۔ سعد وہ فائل اٹھا کر اپنے پاپا کے کمرے میں سے باہر آ گیا۔ اذان کسی دن میں تمہیں خلیل انکل کے گھر لے کر چلوں گا، یوں سمجھو کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کی بدولت ہے، تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ گھر ایسا کہ بندہ اس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جائے، قدم قدم پر ہاتھ باندھے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ملازم، ان کے بینک بیلنس اتنے ہیں کہ خود انہیں نہیں پتا، مگر غرور ذرا سا بھی نہیں۔ اتنی عاجزی اور انکساری کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یقین کرو، اذان کے پاپا کہتے ہیں جتنا ہم سال میں کماتے ہیں وہ ہر ماہ اتنا صرف صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ سعد ان سے مرعوب تھا، وہ بھی مشتاق ہوا ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ پھر 7ویں دن سعد کے پاپا نے خان انکل کے آنے کا بتایا تو سعد اسے اس کے آفس لے آیا۔ آفس دیکھ کر اذان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی وائٹ پیلس میں آ گیا ہو، ہر چیز میں سفید رنگ نمایاں تھا۔ سعد، بیک وقت 10 جگہوں پر اسپتال بنانے سے تمہاری کمپنی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اور وہ جگہ مکمل طور پر سہولتوں سے محروم ہے، ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ اس کے پاپا کی کمپنی کو جوائن کر چکا تھا۔ ڈونٹ وری یار، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سعد مسکرایا۔ سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں کی آواز پر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ اذان، اچھی طرح اپنا موقف بیان کرنا، گھبرانا مت۔ پاگل ہو گئے ہو، میں کیوں گھبرانے لگا؟ اسے سعد کا اس طرح کہنا برا لگا۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ اس کا روم پورے آفس سے زیادہ شاندار تھا، اتنا بڑا روم تھا کہ ایم ڈی کو تلاش کرنا پڑا کیونکہ وہ سامنے نہیں تھا۔ وہ سائڈ سے ایک ٹیبل کے پیچھے سے والہانہ سعد کی طرف بڑھا تھا۔ اذان سانس نہ لے سکا۔ سعد نے کہا تھا گھبرانا مت، تب اسے یہ بات ناگوار گزری تھی، لیکن اب وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا، سننے بولنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ وہ لوگ سینٹر ٹیبل کے گرد پڑی کرسیوں پر آ بیٹھے، سعد ہی باتیں کرتا رہا۔ وہ ایک بار سعد نے اسے بھی شامل کرنا چاہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ صرف اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو بے حد دولت مند تھا، اتنا دولت مند کہ اسے خود بھی اپنی دولت کی خبر نہ تھی۔ سعد جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ہلال حسن، گڈ بائے، اذان نے سخت لہجہ میں بنا اسے ہاتھ ملائے کہا تھا۔
اس نے ہلال حسن کو نہیں بلکہ اپنی اور اس کی دوستی کو بھی گڈ بائی کہہ دیا تھا۔ اسے ہمیشہ جھوٹ سے نفرت رہی تھی۔ وہ نقصان اٹھا لیتا تھا مگر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ جس وقت وہ جلتا کوڑتا گھر پہنچا تو ہلال حسن گھر پر موجود تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کرنے میں ہمیشہ ہلال اس سے سبقت لے جاتا تھا۔ اسے اعتراف تھا، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ سلام کے جواب میں ایسا کب سے کہنے لگے؟ اس کے غصے سے متاثر نہ ہوا۔ بکواس مت کرو، اتنے کنگال ہو کے رہنے کو گھر بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ بولو کیوں یہ ڈرامہ کرتے کرتے رہے، کیوں جھوٹ بولا؟ وہ چیخ اٹھا۔ پتہ ہے اذان، جب بہت دولت آپ کے پاس ہوتی ہے نا تو آپ بے غرض لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ تم نے ساتھ کو دیکھا، وہ میرا دوست ہے، لیکن جس بات سے میں مطمئن نہیں وہ مجھے وہی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اسے پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ اذان، ہمارے بابا لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں میں بھی غرض ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہم سے بہتر تعلقات بنائے رکھتے ہیں، ان کی غرض ہماری دولت ہوتی ہے۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ سے کوئی محبت کرے، کوئی صرف آپ کی ذات سے محبت کرے؟ اور جب تمہیں میں نے پی سی میں دیکھا تو مجھے لگا مجھے تم سے دوستی کرنی ہے، اور وہ بھی بے غرض۔ وہ رکا۔ میں تمہارے پاس گیا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس دن حنزہ اور بابا کے علاوہ سب جھوٹ کہا۔ تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اگر میں اسے اپنا صحیح تعارف کرواتا تو وہ ضرور رابطہ کرتا۔ میں بدگمان ہونے لگا۔ تبھی تم نے فون کیا بات پھر اسی غرض کی تھی، اور یہ غرض مجھے پسند نہیں، اسی لیے تمہارے گھر نہیں آیا۔ پھر تم ملے اور ملنے لگے۔ اس میں تمہاری کوئی غرض نہیں تھی، تمہارے لیے میں اہم تھا، میری دولت کا تمہیں پتہ بھی نہ تھا۔ جانے کب اذان کو میری اصلیت پتہ چل جائے اور میں اس بے غرض دوستی سے محروم ہو جاؤں۔ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت اذان کے ساتھ گزارنا ہے۔ تمہارے معاملے میں جو دل کہہ رہا تھا میں مان رہا تھا۔ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں جانتا، میں انجان نہیں ہوں اس بات سے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میری ایک مجبوری ہے اذان، جس نے مجھ سے یہ سب کروایا، لیکن تمہیں جان لینے کے بعد وہ میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ آئی ایم سوری اذان، تم ہرٹ ہوئے۔ مسلسل بولتے بولتے ہلال حسن کی آواز آخر میں بھرا سی گئی تو وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اذان، باہر آؤ بیٹا، ڈنر لگ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ماما کی آواز آئی تو وہ باہر نکل آیا تھا۔ ماما، اریب اور سارا اس کے منتظر تھے۔ ہلال کے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں چلا گیا وہ، ماما نے کہا تو وہ بیٹھتے بیٹھتے یکدم چونکا۔ چند لمحے قبل اس نے ہلال سے دوستی ختم کر دی ہے، وہ واقعی بھول گیا تھا، وہ تو اس کے آنے کا منتظر تھا۔ ہلال کھانا کھائے بغیر چلا گیا تو اذان سے لقمہ حلق سے اتارا نہ جا سکا، اسے جھنجھلا کر پلیٹ پیچھے سرکائی۔ ماما، آپ جانتی ہیں جیسا وہ ہم پر ظاہر کر رہا تھا وہ ویسا نہیں ہے۔ پھر اس نے ماما کو ہلال کے بارے میں بتایا۔ ماما بھی چپ سی ہو گئی، جبکہ اریب اور سارا حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ صبح وہ ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا، سارا دن اسے بھوک نہ لگی۔ اب تم اس سے اپنی دوستی ختم کرو گے یا نہیں؟ وہ سارا کو ڈنر کے لیے انکار کر چکا تھا جب ماما اس کے روم میں آئی۔ میں اس سے اپنی دوستی ختم کر چکا ہوں ماما۔ اور کھانا پینا کب شروع کرو گے؟ مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے، تھوڑا کام ہے پھر۔ وہ رخ موڑ کر لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ ماما نے اسے دیکھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی اور اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا کیونکہ اس پر لکھا ہر لفظ دھندلا رہا تھا۔ وہ ایک اندیکھی تکلیف میں مبتلا تھا۔ 2 دن بعد ہی سعد نے نوٹ کر لیا۔ آج یو اوکے اذان، میں 1-2 دن سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے سعد کی لائی فائل چیک کرنے کے لیے اپنی طرف کھسکا لی۔ تمہاری شکل دیکھ کر کوئی اجنبی بھی کہہ سکتا ہے تم پریشان ہو، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ مجھے بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ وہ دونوں آفس میں تھے۔ میں پریشان نہیں ہوں، اسے سختی سے کہا تھا۔ سعد اٹھ کر چلا گیا۔ پھر وہ فائل اس نے تھوڑی دیر بعد بھجوا دی اور کچھ دیر بعد وہ فائل لے کر آ گیا۔ اس میں 1-2 جگہ غلطیاں ہیں اور اس کے باوجود تم نے اسے کلیئر کر دیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا اور اس کا جی چاہا وہ اٹھ کر دیوار پر سر دے مارے۔ سوری سعد، میں کچھ پریشان ہوں۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں، سعد نے کہا تو وہ چونک گیا۔ پریشانی کیا ہے، شیئر کرو گے؟ سعد، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ نظر چرا گیا۔ اوکے، سعد نے کہا تو وہ گھر آ گیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ریزرو طبیعت کا مالک تھا مگر بد اخلاق نہیں، اور آج وہ کسی کو بھی سلام کیے بنا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پیچھے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اذان، ماما کمرے میں آئی تو وہ اسے قالین پر نیچے بیٹھے اور بیڈ پر سر رکھے دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ کس کا شوق منا رہے ہو ماما؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ و سوجی آنکھیں دیکھ کر ماما کا دل ڈوبا۔ باہر سب تمہارے انتظار میں ہے۔ ساتھ کے آفس سے تم دوپہر کو نکل گئے تھے، پھر اتنی دیر سے گھر آئے ہو۔ موبائل آف تمہارا، اور اب تم یوں سب کو سلام دعا کیے بغیر اپنے کمرے میں آئے۔ تمہاری یہ سوجی آنکھیں، یہ ترا چہرہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ مگر باقی سب اندھے نہیں ہیں، وہ غصے میں بولتی چلی گئی۔ ماما، میں نے سلام کیا تھا۔ اس نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ وہ تمہارے ہی کانوں تک پہنچا ہوگا، وہاں بیٹھے لوگوں کی سماعت اس سے محروم رہی ہے، انہوں نے تنزیہ کہا۔ آپ چلے، میں آتا ہوں۔
اس کے چہرے پر لکھا تھا وہ بحالت مجبوری کھڑا ہوا ہے، اگر اس کی کوئی بات بری لگی تو معاف کر دو اسے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا، ماما کی آواز پر جھٹکے سے پلٹا۔ نام مت لیجیے ہلال کا، دنیا ایک اس شخص پر ختم نہیں ہو گئی ہے۔ ہاں، دنیا ایک اسی شخص پر ختم نہیں ہوئی ہے، مگر تمہاری ہو گئی ہے۔ وہ اسے شرمندہ کرتی نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ شٹ اپ ہلال، شٹ اپ، مت یاد آؤ اتنا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، اور دوسرے دن وہ آفس میں تھا۔ وہ مجھے یاد بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور میں نے اس کے لیے اپنے سے وابستہ لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آج نہیں آتے، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے تمہاری۔ سعد نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ آئی ایم فائن۔ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا، بمشکل اپنے ذہن کو کام کی طرف راغب کر پایا۔ 3 گھنٹے بعد ٹائم آف ہونے پر وہ اٹھ گیا۔ اذان، ذرا مجھے ایک جگہ ڈراپ کر دو، میری گاڑی خراب ہے، سعد نے کہا تو اسے چابی سعد کی طرف بڑھا دی۔ سعد نے اس کی اتری شکل دیکھی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہاں گاڑی رکی اذان چونک گیا۔ وہ حسن انڈسٹری تھی، اس کے لب بھیج گئے۔ مجھے سعد سے دوستی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس کا رابطہ ہمیشہ ہلال سے رہے گا۔ آؤ اذان، ہلال سے ملنے چلتے ہیں۔ تمہیں یہاں آنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں یہاں کون سا اپنی خوشی سے آیا ہوں؟ وہ اس سے زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں تو صرف اس سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے ساتھ بزنس میں 1% کا نقصان برداشت نہ رکھنے والا ہلال حسن اپنا پورا بزنس کسی کے نام کیسے کر سکتا ہے؟ آخر ہے وہ کون؟ وہ پتہ ہے ہلال نے کہا کیا؟ اسے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے۔ اگر ہلال کو کچھ ہو جائے تو سب کچھ اس کے پارٹنر کا ہوگا، لیکن اگر اس کے پارٹنر کو کچھ ہوا تو اس کا حصہ اس کی فیملی کو ملے گا۔ میں ہلال کے پارٹنر کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو اسے اپنی فیملی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سعد کی بات سن کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ سعد اتر کر اندر چلا گیا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ وہ اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہلال حسن کو سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اسے سوچ رہا تھا۔ ہلال، کیوں خود کو یوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ اذان، اس نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ ہلال حسن اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے واپس سامنے دیکھا، سعد آ رہا تھا۔ ہلال نے اس کے تاکوں میں دیکھا۔ تم یہاں کھڑے ہو؟ اندر گیا تو پتہ چلا کہ تم جا چکے ہو۔ سعد اب قریب آ چکا تھا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ سعد غصے میں تھا اور ہلال کی نظریں اذان پر سے نہ ہٹ رہی تھیں۔ میں کنگال ہونا چاہتا ہوں۔ اذان چونک گیا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ سعد چڑھ گیا۔ اذان بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اذان کو اس کے چہرے پر وہ کیفیت نظر نہ آئی تھی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک شخص ہے، میری دنیا اس پر ختم ہوتی ہے، پر وہ مجھ سے اس لیے دور ہے کہ میرے پاس دولت ہے۔ شاید کنگال ہو جاؤں تو وہ پھر میرے قریب آ سکے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے بھی نظر اذان کے چہرے پر سے نہ ہٹائی تھی۔ اذان سانس نہ لے سکا۔ اور تم کسی لڑکی کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ سعد تو اچھل پڑا۔ کاش یہ سب کسی لڑکی کے لیے کر رہا ہوتا۔ ہلال کے چہرے پر شرارت کی چمک ابھری۔ اذان نظریں چرا گیا۔ تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ چلو اذان اس کے ساتھ رہے تو ہم بھی پاگل ہو جائیں گے۔ سعد گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا چکا تھا۔ اذان، بیٹھو۔ سعد نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت اسے تک رہا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا اور اس کی معافی اس وقت مانگوں گا جب کنگال ہو جاؤں گا، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ سعد تک یقیناً ہلال کی آواز نہ پہنچی ہوگی۔ پھر سعد کو ڈراپ کر کے وہ جس وقت گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ ان کے پورچ میں جو گاڑی کھڑی تھی وہ ان کے خاندان میں کسی کے پاس نہ تھی، اور جس کی مالیت کی تھی وہ خریدنی بھی مشکل تھی۔ وہ الجھتا ہوا اندر آیا تھا۔ آنٹی جلدی کریں، اگر آپ کا بیٹا آ گیا نا تو لنچ کے بجائے مجھے دھکے کھانے پڑیں گے۔ وہ جو کچن سے بولتا ہوا نکل رہا تھا اذان کو دیکھ کر رک گیا۔ ہلال، تم سارا اور عریب کو بلا لو، ماما کچن سے بولی تھی۔ ماما، اذان کے لیے بھی لائیے کھانا۔ وہ ہلال سے اور نہیں لڑ سکتا تھا، وہ اس کے لیے خود کو تباہ کر رہا تھا۔ اذان اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ماما اس کی آواز پر باہر آئیں۔ گھبرا کر انہوں نے ہلال کو دیکھا۔ تم کب آئے؟ اذان نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ روز آتا ہوں لنچ کرنے۔ اس نے پلیٹس ٹیبل پر رکھی تھیں۔ اس کے جواب پر ماما نے پلٹ کر دیکھا اذان کو اور مسکرا کر کچن میں گھس گئیں۔ پھر انہوں نے خاموشی سے لنچ کیا تھا۔ تمہیں پتا ہے ہلال تم کتنے برے ہو؟ وہ کافی بنا کر لایا تھا۔ آج سے پہلے نہیں پتا تھا۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسی فضول پارٹنرشپ کرنے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تمہیں پسند نہیں ہے نا میرا دولت مند ہونا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے پرابلم یہ ہے۔ وہ چڑ گیا۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے میں تم سے جھوٹ بولوں۔ وہ شرارتی ہوا۔ واٹ؟ اذان نے اسے گھورا تو ہلال ہنس پڑا۔ اب یہ پارٹنرشپ ختم کر دو، اس نے فکر مندی سے کہا تھا۔ کون سی پارٹنرشپ میرے دوست؟ میں نے کسی سے پارٹنرشپ نہیں کی، یہ سب صرف تمہارے قریب آنے کا ایک بہانہ تھا۔ ہلال نے ہنستے ہوئے اسے آنکھ ماری تھی۔ اسے بھی بسی سے ہلال کے اس نئے جھوٹ کو کھلتے دیکھا تھا۔ اوکے، آئندہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اذان نے ہار مانی، گویا مجھے اچھا لگتا ہے یار تم سے جھوٹ بولنا۔ اور اس بار اذان بے چارگی سے ہنس دیا۔ ان کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ہلال پھر بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ وہ ایسے کپڑے پہنتا تھا کہ اذان کے سوٹ اس سے بہتر ہوتے۔ پہلے تو اذان کو کوئی الجھن نہ تھی۔
پر اب اذان کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنا دولت مند ہو کر اتنا سادہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ہلال نے اذان کو اپنی کمپنی لے جانا شروع کر دیا تھا۔ سعد کو پتہ چلا تو اسے نہایت ہی حیرت ہوئی۔ ان کی دوستی کو تقریباً 1 سال ہو چلا تھا۔ ہلال اتنی جلدی کھانا ختم نہیں کرتا تھا جتنی جلدی اس کی چیک بک ختم ہو جاتی تھی۔ ہلال، میں نے آج تک تمہاری طرح کسی کو اپنا پیسہ اس طرح بانٹتے نہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے لوگ تمہیں پاگل بزنس مین کہتے ہیں، پر تم لکی مین ہو یار، جتنا لوٹاتے ہو اتنا ہی ملتا ہے۔ تم نہیں جانتی اذان، میرے جیسے بہت سے ہیں، میرے بابا سے ملو، تمہیں لگے گا میں تو کچھ دیتا ہی نہیں ہوں کسی کو۔ اور میں پاگل نہیں، بہت عقل مند ہوں، کیونکہ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ میں اس کے لیے 1 دیتا ہوں، وہ مجھے 70 لوٹاتا ہے۔ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس سے کہتا ہوں مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے تیری رضا پانے کے لیے اس بندے کو دے رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے میں تو 70 گنا تجھے چاہتا ہوں، پھر وہ مجھے 70 گنا زیادہ لوٹاتا ہے۔ وہ ایک جذب سے اپنے رب عزوجل سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور اذان دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھا، اور اذان اس کی سنگت میں نمازی ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرح بہت سا تو اللہ کے لیے نہ دے پاتا تھا، مگر اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرور وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا تھا۔ اذان، میں ہنزا جا رہا ہوں، ایک فائل چیک کرتے ہوئے ہلال نے کہا تھا۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ تم لے کر چلو گے؟ اذان نے کہا تو ہلال نے اپنے اسی مخصوص انداز سے دیکھا جس سے اذان الجھ سا جاتا تھا۔ ہلال، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ اس کے لہجے میں ایک بے چینی سے محسوس کر کے ہلال مسکرا دیا۔ اذان، تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوبصورت ہو، اور اللہ جب کسی کو اتنا حسن دیتا ہے تو اسے ایک چاہنے والا بھی دیتا ہے جو اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تمہیں ایسا کوئی چاہنے والا ملا ہے؟ ہلال نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اور وہ جانتا تھا کہ ہلال کچھ نہیں کہے گا اپنی ان راز بتاتی آنکھوں کے لیے، وہ چپ ہو گیا۔ رمشا، وہ میری فیانسی ہے نا؟ اسے کہا تو ہلال ہنس پڑا۔ اوہ کم آن اذان، وہ لڑکی رمشا ہرگز بھی تم سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ جسے محبت ہوتی ہے اس کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں، جبکہ رمشا تو تمہارے بہن بھائیوں کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس بات سے تو وہ خود بھی واقف تھا۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ بہت اچھی ہے، 9 سال ہو چکے ہیں ہمارے اس رشتے کو جڑے، میرا وہ بہت خیال رکھتی ہے، اور مجھے بھی اس کا بےحد خیال رہتا ہے۔ میں نے محبت کا پوچھا ہے اذان، اس نے اذان کی بات کاٹ دی اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اذان، محبت لمحوں پر محیط ہوتی ہے، اسے جنم لینے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک پل جس میں کوئی سیدھا ہماری آنکھوں کے راستے دل میں اتر جائے، وہ اچھا ہے یا برا، ہمارا ہو پائے یا نہیں، یہ سب لاجانی باتیں جانے بغیر دل کا دروازہ بند کر دیا، اسے محبت کہتے ہیں۔ وہ کہتا رہا اور اذان اس کی شکل دیکھے گیا۔ اب جلدی سے پیکنگ کر لو، صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کا کھویا لہجہ یکدم ہی نارمل ہو گیا تو اذان گہرا سانس لے کر ماما کو بتانے کے لیے چل دیا۔ ہنزا پہنچ کر اسے یقین نہ ہوا کہ وہ پاکستان میں اتنی ٹھنڈ ہے کہ پانی جم رہا تھا۔ ہلال، لگ رہا ہے میں انٹارکٹیکا آ گیا ہوں۔ اس کی بات پر ہلال ہنس دیا۔ جس وقت وہ لوگ ہلال کے گھر بلکہ اس کے محل میں پہنچے، اس وقت عصر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس کا لان اذان کے گھر سے بہت بڑا تھا۔ اس کی حد نگاہ محل کی عمارت تھی۔ خان بابا، ہمارے والد بزرگوار کہاں ہیں؟ ہلال کی آواز پر اس نے چونک کر ہلال کی طرف دیکھا۔ وہ کسی بوڑھے شخص کے گلے لگا ہوا تھا۔ پھر اذان نے انہیں سلام کیا۔ یہ میرا دوست ہے، ہلال نے تعارف کروایا۔ اذان، یہ میرے بابا کے خاص نگران ہیں، بابا کی ہر چیز کا یہی خیال رکھتے ہیں۔ وہ بہت محبت سے اس ملازم کا تعارف کروا رہا تھا۔ ہلال کی اس محبت سے اذان مرعوب ہوا۔ پھر ان کے بتانے پر وہ اپنے بابا کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر سنگ مرمر سے بنی بینچ اور کین کی کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اور وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ ہلال جس شخص کی طرف بڑھا تھا، اذان اس کی سادگی پر حیرت سے گنگ رہ گیا، کیونکہ ہلال کی سادگی کو دیکھنے کے باوجود جو تصور اس نے ہلال کے بابا کا بنا رکھا تھا وہ اس سے قطعی مختلف تھے۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار اور سر پر امامہ باندھے وہ بہت باروب لگ رہے تھے۔ بابا کی جان، انہوں نے ہلال کو بھیج لیا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کی نظر اذان کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ بابا، یہ میرا دوست ہے اذان جنید۔ انہوں نے ابھی تک اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اور جس طرح اذان کو دیکھ رہے تھے اذان کو لگ رہا تھا وہ ہلال کو نہیں سن رہے۔ بابا، آپ اپنا کام نمٹائیں جب تک میں بلی سے مل لوں۔ مغرب تک فارغ ہو جائے گا، میں کل اذان کو ہنزا گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، آپ کل تک میرے ساتھ رہیں گے، وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ بابا نے ایک گہرا سانس لے کر اذان پر سے نظر ہٹائی تھی۔ شرم کرو ہلال، اب بڑے ہو گئے ہو، بہن کو بلی کہنا چھوڑ دو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو اذان نے چونک کر ہلال کو دیکھا، اور ہلال ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔
ہلال تمہاری بہن بھی ہے، تم نے اس سے پہلے تو نہیں بتایا، اس نے کہا، اور ہلال یکدم رکا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھے گیا، اسے ہلال کی نظر سے ہمیشہ الجھن ہوتی تھی۔ تم بابا کو دیکھ کر سوچ رہے تھے نا اذان کی اتنی دولت ہونے پر بھی اتنی سادگی؟ تمہیں دیکھ کر بھی یہی سوچتا ہوں۔ وہ پھر چل پڑا، اذان نے اس کی پیروی کی۔ اذان میری بہن سے، مجھ سے اور بابا سے الگ ہے، اگر مل کر مایوس ہو تو پلیز اسے دل سے برا مت سمجھنا، اصل میں وہ ہماری بہت لاڈلی ہے، اسے کبھی اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکالا، وہ جن لوگوں کے بیچ رہتی ہے وہ سب اس کے غلام ہیں، اس کی برابری کی سطح پر یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہلال کی بات پر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ امائم، ہلال نے عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا تھا، ہر طرف اس کی آواز کی گونج محسوس ہوئی تھی۔ اذان اپنے استقبال پر حیران سا ہوا تھا۔ سلام صاحب، سلام صاحب، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، اندر بڑھتے رہے۔ ان کے راستے میں پھول بچھے تھے اور اوپر سے بھی کہیں پھول گر رہے تھے۔ اذان نے ہلال کی طرف دیکھا تھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی، گویا یہ سواگت ہمیشہ اسی طرح ہوتا تھا۔ وہ اب اس سیدھی سی پھولوں کی لائن میں بہت اندر آ گئے تھے۔ امائم، ہلال نے پھر پکارا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں ہی دائیں طرف پلٹے تھے اور اذان کو لگا جیسے وہ کسی حیرت کدہ میں آ گیا ہو یا پھر کسی پرستان میں، اور اس پرستان میں گلاب کے پھولوں سے سجے جھولے پر سفید فراک اور چوڑی دار پاجامہ میں ملبوس وہ کوئی خوبصورت پری تھی، یا پھر یہ کوئی جادو کی نگری تھی جو اسے سب کچھ حسین دکھ رہا تھا۔ کیسی ہو بلی؟ آپ سے مطلب؟ اسے ناک چڑھائی، پیچھے کھڑی لڑکی اسے دھیرے دھیرے جھولا دے رہی تھی۔ لڑائی جھگڑا بعد میں، پہلے میرے دوست سے ملو، اسے ہنزا گھومنے کا شوق ہوا تو میں اسے ساتھ لے آیا، ان کی وجہ سے ہمیں آپ کا دیدار ہوا ہے، پھر تو آپ کے دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں کرو پھر شکریہ ادا، ہلال مسکرایا۔ سائمہ، مہمانوں سے پوچھو ڈنر میں کیا لیں گے، اس کی بات پر ہلال ہنس پڑا۔ اذان، مجھے یہاں لا کر تم نے جو اس پر احسان کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری روایات ہیں، اسے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ لڑکی نے جھولا روک دیا، وہ اتر آئی۔ اذان کے لیے یہ سارا منظر بے حد دلچسپ تھا کیونکہ وہ واقعی اس محل کی شہزادی لگ رہی تھی، ہلال سے قطعی مختلف۔ آپ فریش ہو کر آ جائیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ اذان، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہاری بہن کیسے تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہے، اور مجھے دیکھو۔ وہ جو ایک قدم بڑھا چکی تھی ہلال کی بات پر مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ شاید کہیں جا رہی ہیں۔ اس نے ہلال والی ٹون اپنائی۔ ہلال ہمیشہ سارا کی سائڈ لیتا تھا۔ وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہلال چونک گیا۔ امائم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تیار ہے نا کہیں جانے کے لیے؟ تو اس کی ادھوری بات پر ہلال کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میں ایسے ہی رہتی ہوں، وہ برا مان گئی، اور اذان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کہا تھا نا میری بہن الگ ہے، ہلال نے ہنسی کنٹرول کی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اصل میں بابا اسے ہمیشہ یوں ہی سجا سورا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بلال نے وضاحت دی۔ سوری ہلال، اصل میں ہمارے یہاں تو لڑکیاں شادی بیاہ میں ایسی تیاریاں کرتی ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ اذان کو افسوس ہوا۔ اب ذہن میں رکھنا وہ یہاں کی شہزادی ہے، ہلال نے مسکرا کر کہا، تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہلال اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اذان مسکرایا کیونکہ کمرے کی سجاوٹ بھی مغلیہ دور کی تھی۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ہلال کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ایک ملازم اس کا منتظر تھا۔ صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ ہلال بیٹا، بہت دن ہو گئے ہیں، آپ نے ہمیں کلام پاک نہیں سنایا۔ نماز کے بعد بابا نے کہا تو ہلال نے قرأت شروع کر دی اور وہ چونک گیا۔ ہلال نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تم حافظ قرآن بھی ہو اور تم نے بتایا بھی نہیں کبھی؟ تم سے تو ابھی بہت کچھ مخفی ہے یار۔ ہلال، تم بہت میرے عجیب دوست ہو، میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، لیکن اپنے بارے میں مجھ سے کیا کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ اسے ہلکی سی خفگی سے دیکھنے لگا تو ہلال ہنس دیا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بابا اذان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، اس نے انہیں تفصیلاً ایک ایک بات بتائی تھی۔ ہلال، کیسا لگتا ہے تمہیں؟ وہ اتنا پیارا ہے کہ پیارے کے علاوہ وہ لگ بھی کیا سکتا ہے؟ اس کے جواب پر وہ مسکرائے تھے۔ اتنے میں ملازم کھانا لگنے کی اطلاع لے کر آیا تو وہ اٹھ کر اندر آ گئے۔ بابا، ہلال کو دیکھیں، آتے ہی مجھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ بابا کے بیٹھنے کے بعد وہ تینوں بھی بیٹھے تھے۔ ہلال نے بابا کی طرف بریانی کی ڈش بڑھائی تھی۔ کیا کہہ دیا ہلال نے میری شہزادی کو؟ بابا نے ڈش واپس رکھی تھی، تب تک ہلال نے ان کی پلیٹ میں سلاد وغیرہ ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اذان کی طرف ڈش سرکائی۔ وہی سفید روح وہ زبردست طریقے سے چڑ چکی تھی۔ اذان چونک گیا، اس کے لفظوں پر نہیں اس کی حرکتوں پر۔ اسے ملازمہ نکال کر دے رہی تھی، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے چیزیں اٹھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جس نزاکت سے وہ اشارے کر رہی تھی اذان کو ہنسی آئی تھی، اور جس طرح وہ ملازمہ کھڑی تھی اذان کو لگا وہی لقمے اس کے منہ میں ڈالے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ نوالا اپنے منہ میں اس نے خود ڈالا تھا۔
अजान इस महल को देखो, मुकम्मल वाइट पैलेस है। ये तो चलो बाबा की डिजाइनिंग है, मगर इसके ड्रेस देखो, ये भी वाइट रंग के ही हैं। तुम तो यही समझ रहे होगे कि ऐसे कपड़े नहीं बदले, मगर गौर करो, इसका डिजाइन चेंज है। हिलाल की बात पर अजान ने उस पर गौर किया और मुस्कुरा दिया, क्योंकि ना सिर्फ कपड़ों का डिजाइन मुख्तलिफ था, बल्कि गले में पहने डायमंड नेकलेस का भी डिजाइन दूसरा था। अजान, पता है हमारी चच्ची से चिढ़कर क्या कहती हैं? सफ़ेद रूह। अजान ने फौरन कहा तो हिलाल हंस दिया, बाबा भी मुस्कुरा दिए, जबकि वो सर झुकाकर खाना खाने लगी। खफगी के तासुरात उसके चेहरे पर नुमायां थे। देखो अमाइम, बेचारी चची का कसूर नहीं, तुम्हें देख कर हर किसी को पहला ख्याल यही आता है। जी नहीं, वो मुझे सफ़ेद रूह नहीं बदरूह कहती हैं, पता नहीं किस दिल से तो वो रिश्ता लाई होंगी। कहते कहते उसे जुबान दांतों तले दबाई। हिलाल चौंक गया। क्या मतलब? वो उस आवारा और जंगली का रिश्ता लाई थी, वो भी हमारे घर? दिमाग तो दुरुस्त था उनका। हिलाल ने खाना छोड़कर अमाइम को देखा। आप खाना खाएं, हम फिर बात करते हैं, बाबा ने कहा तो वो लब भेज कर रह गया। खाने के बाद मुलाजमा सब्ज चाय ले आई थी। अजान को इतनी ठंड में वो चाय मज़े की लगी थी। हिलाल, आपके चचा को तो मैंने मना कर दिया है, मगर आपकी फूफो और ताया भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। सो वाट? उसने मुंह बनाया। हिलाल, वो बाबा को धमकी देकर गए हैं कि अगर बाबा ने उन्हें हाँ नहीं की तो वो कहीं भी हाँ नहीं करेंगे। वॉट नॉनसेंस! हिलाल ने कब सामने दे मारा था। अजान चौंक गया, उसे कभी हिलाल को मामूली गुस्से में भी ना देखा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में खड़े होकर हमसे ऐसे बात करने की? हिलाल, प्लीज रिलैक्स हो जाएं, गुस्सा अकल को खा जाता है। नो फिलॉसफी, ओके? वो धाड़ उठा था। मुलाजिम वहां की सफाई शुरू कर चुके थे। अच्छा, तुम सब सो जाओ, जाकर सुबह अपने दोस्त को हुंजा घुमा लाना। बाबा खड़े हुए थे। अजान, हिलाल और अमाइम भी उनके एहतराम में उठ खड़े हुए थे। अजान, आप देखना बेटा, आपका पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अंकल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हिलाल, मैंने तुमसे कहा था ना, पाकिस्तान ये अंटार्कटिका लग रहा है। वो हिलाल का जहन बटा रहे थे, उसे साथ दिया। बख्तावर, अजान के रूम में हीटिंग ज़्यादा करना, बच्चे को इतनी सर्दी की आदत नहीं है। जी साहब, उनके पीछे खड़े मुलाजिम ने मुअद्दबाना कहा था। वो अपने कमरे की तरफ चले गए। हिलाल के चेहरे पर अभी तक शदीद गुस्से के तासुरात थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो मुठियां भींचे हुए था। ओ फिलहाल अब जाने दीजिए ना। नहीं, मुझे देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। हिलाल ने आगे बढ़कर सैटेलाइट फोन उठाया था। अमाइम चौंक गई। हिलाल, आप क्या कर रहे हैं? उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन छीना था। शट अप! हिलाल ने उसका हाथ सख्ती से पकड़कर फोन वापस लिया था। हिलाल, छोड़िए, मैं आपसे कह रही हूँ ना। वो मुसलसल इस जद्दोजहद में थी कि हिलाल से फ़ोन ले ले, मगर हिलाल कोई नंबर डायल कर चुका था। अपने साहब से कहें कि हिलाल हसन खान का फ़ोन है। हिलाल के लफ्ज़ों पर हमाइम की मज़ाहमत रुकी थी। फ़िरोज़ खान, मैं हिलाल हसन खान बोल रहा हूँ। तुम कब आए हिलाल हसन खान? कब आया हूँ इसे छोड़ो, क्यों आया हूँ वो जान लो। अपनी बहन को रुखसत करने आए होगे। फ़ोन की आवाज़ अजान तक आ रही थी, जो हिलाल से चंद कदम के फासले पर था। फिर अमाइम तो बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। हाँ, परसों जुम्मा को मेरी बहन की शादी है, रुकवा सकती हो तो आकर रुकवा लेना। हिलाल के हाथ से अमाइम का हाथ फिसलते हुए बेजान होकर अमाइम के पहलू में गिरा था। वो साकित नजरों से हिलाल को देखे गई। हिलाल ने फोन बंद करके वापस रख दिया था। मुझे तुमसे मोहब्बत है अमाइम, और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो दरेग नहीं करूंगा। उसे अमाइम को सीने से लगाकर प्यार किया और पलट पलट गया। आए साहब, आपको आपके रूम में छोड़ आऊं। बख्तावर ने कहा तो अजान एक नज़र उस पर डालता आगे बढ़ गया। हिलाल साहब कह रहे हैं आप अपने घर खैरियत की खबर दे दें। अभी वो बेड तक ना पहुंचा था कि एक और मुलाजिम फ़ोन लिए आ गया। फिर वो दोनों चले गए। मामा से बात हुई तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि मामा पहले से ही हिलाल की बहन के बारे में जानती थी। उसने मुझसे कहा था कि जब उसकी बहन मेरे पास आए तो मैं उसे अच्छा सा खाना बनाना सिखा दूँ। मामा ने हंसते हुए बताया था। मामा, ये नामुमकिन है, वो तो कोई शहजादी है। वो मुस्कुराया था, फिर अरीब और सारा से बात करके उसे फ़ोन बंद कर दिया। अजान फजर का वक्त हो रहा है। हिलाल की आवाज़ पर उसने बमुश्किल आंखें खोली, और जब कंबल से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ वो कितने सुकून में था। इतनी सर्दी लगने लगी। वो कपकपाते हुए फजर अदा करने हिलाल के साथ मस्जिद आ सका था। जब वो लोग मस्जिद से बाहर निकले तो हल्का हल्का सा उजाला हुआ था। बिल्ली कहाँ है? साइमा बुलाओ उसे। अंदर की तरफ आते हुए हिलाल ने कहा था। अजान दोनों हाथ मल रहा था। कमरों की निस्बत हॉल काफ़ी ठंडा था। साहब, उन्होंने सारी रात यहीं गुजारी है। सुबह फजर के बाद मैंने उन्हें कमरे में जाकर लिटाया है। साइमा ने झूले की तरफ इशारा किया था। झूला ऐसी जगह पर था कि वहां बाहर की ठंडी हवाएं आती थीं। हिलाल झटके से खड़ा हुआ और भागता हुआ उसके रूम की तरफ बढ़ गया। कहाँ थे तुम सब लोग? वो लोग रात भर वहां बैठी रहीं। तुम लोगों ने मुझे इतला तक नहीं की। वो से इतने तेज बुखार में देख कर दीवाना हो गया। सॉरी साहब, असल में हम सब तो अपने कमरे में। व्हाट सॉरी? मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम सब
शट अप! बाबा की आवाज़ पर उसकी ज़ुबान रुक गई थी। बख्तावर, आप डॉक्टर को बुलाएँ। बाबा के कहने पर सब बाहर चले गए। हिलाल, आपका दिमाग खराब है? क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? आराम पर उनका हक आपकी गुलामी के एवज़ ख़त्म हो गया है क्या? बोलें, इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? बाबा ने डिपटा तो वो शर्मिंदा हो गया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और दवाइयाँ दे दी थीं। हिलाल ने उसे उठाकर नाश्ता करवाया, फिर दवाई खिलाई। आप जाएँ अपने दोस्त के साथ, वो बेचारा बोर हो रहा है। दवाई के असर से वो सो गई थी। कैसी तबीयत है अब अमाइम की? अज़ान के जिस्म में अभी तक सनसनाहट सी हो रही थी कि अमाइम ने सारी रात वहाँ गुजारी थी। पहले से बेहतर है, सो गई है अब तो। हिलाल ने जवाब दिया, फिर नाश्ता करके वो उसे हुंज़ा घुमाने के लिए ले आया था। शाम को वो वापस हवेली पहुँच गए थे। अमाइम की तबीयत सुबह से बेहतर थी। वो वहीं झूले पर मौजूद थी, शायद ये उसकी पसंदीदा जगह थी। तबीयत कैसी है अब? हिलाल उसके करीब चला आया। अमाइम के इशारे पर मुलाजमा ने झूला रोक दिया। ठीक है। सारी रात यहाँ क्यों गुजारी तुमने? हिलाल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो बेहद नज़ाकत से अपना हाथ उसके हाथ में देकर झूले से उतरी थी। अज़ान बेख्तियार मुस्कुराया। अमाइम का हर अंदाज देख कर उसे यूं लगता था जैसे वो सचमुच मुगलिया दौर की शहजादी हो या फिर वो कोई फिल्म देख रहा हो। हिलाल, मुझे डर लग रहा है। आपने अच्छा नहीं किया। उसका लहजा खौफ से पुर था। प्लीज़ अमाइम, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। वो बेजार हुआ तो वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए इस बात में साहिल आ गई। फिर डिनर करके अज़ान अपने कमरे में आ गया था। रात कुछ गहरी हुई तो कुछ अजीब सी आवाज़ों पर उसकी आंख खुली। चंद लम्हे तो वो यूं ही पड़ा उन आवाज़ों को समझने की कोशिश करने लगा और अगले पल वो उछल कर बैठा क्योंकि ये आवाज़ें फायरिंग की थी। वो तेज़ी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। फौरन इस तरफ से जाओ, इस तरफ से निकलो, एहतियात से निकलना, शोर ना हो। हिलाल के बाबा सामने सोफे पर बैठे हुए थे। पूरे हॉल में भगदड़ मची हुई थी। हर चेहरे पर खौफ था सिवाय 3 चेहरों के। हिलाल गुस्से में था। बाबा के चेहरे पर तकलीफ थी, खौफ नहीं। और अमाइम, शायद किसी पत्थर की मूर्ति पर भी कोई रंग होता होगा, मगर वो लड़की बिल्कुल बेरंग थी। वो उसी झूले पर मौजूद थी। अजान, हिलाल की नज़र उस पर पड़ी तो वो चौंक गया। बख्तावर, अजान को शहर जाने वाली गाड़ी में बिठा देना, हिलाल ने कहा। क्या हुआ हिलाल? वो करीब आ गया। कल मेरी बहन की शादी है, इसे रुकवाने के लिए मेरे चचा के बेटे ने हमला कर दिया है। बाहर खड़े हमारे साथी उनसे तादाद में कम है। वो लोग किसी वक्त भी अंदर आ सकते हैं, इसलिए हम मौजूद मुलाजमों को महफूज जगह पहुंचा रहे हैं। हिलाल ने सपाट लहजे में तफसील से बताया तो उसके लब भेज गए। जाओ अजान, तुम बख्तावर के साथ। और तुम? मैं कैसे जा सकता हूँ बाबा और अमाइम को छोड़कर? हिलाल चौंका। तो मैं कैसे चला जाऊँ तुम्हें छोड़कर? अजान, प्लीज, तो यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है क्या? वो दू बदू बोला। मेरी जान अपनों के लिए जाएगी, मुझे अफसोस नहीं होगा। तुम क्यों पिस रहे हो यहाँ? तुम फौरन निकल जाओ यहाँ से। हिलाल चीख उठा। तुम बहुत बुरे हो हिलाल, हमेशा मुझे गैर कर देते हो, कभी तुमने मुझे समझा ही नहीं। वो भी चीख पड़ा। बाबा और अमाइम ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा था। पहले तुम्हें लगा तुम्हारी दौलत के बारे में जानकर मैं तुमसे बेगर्ज दोस्ती नहीं कर सकूंगा, और अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इन हालात में छोड़कर चला जाऊंगा? अजान, प्लीज चले जाओ यहाँ से। हिलाल ने उनके आगे हाथ छोड़े। साहब, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप फौरन बड़े साहब को लेकर यहाँ से चले जाएं। इसी लम्हे एक शख्स अंदर आया। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हिलाल, अमाइम भाग कर उसे आ लिपटी थी। प्लीज आप बाहर मत जाएं मुझे छोड़कर। तुम्हारा क्या मतलब है मैं बुज़दिलों की तरह चुप कर यहाँ बैठा रहूं? आपको सिर्फ बहादुरी के तमगे चाहिए। आपको एहसास है आपको अगर कुछ हो गया तो मेरा और बाबा का क्या होगा? वो भीगी नजरों और खौफजदा चेहरे समेत उस पर गुस्सा हुई थी। अमाइम ठीक कह रही है हिलाल, अभी सिर्फ किसी महफूज जगह पर पहुंचो, क्योंकि अभी हम मदद लेने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ जब तक हमारे पास मदद पहुंचेगी तब तक हम नहीं होंगे, फिर बाबा ने कहा। तो हिलाल ने उस शख्स को देखा। तुम सबसे कह दो पीछे के रास्ते से निकल जाए। जी साहब, वो पलट गया था। उसके बाद वो लोग पीछे की तरफ आ गए थे। अजान फ्रंट सीट पर आ गया। हिलाल ड्राइविंग सीट पर आ गया। बाबा और अमाइम पीछे थे। बख्तावर के आते ही हिलाल ने जीप स्टार्ट कर दी। बाबा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? 1 घंटे बाद अमाइम की घबराई आवाज़ पर हिलाल ने जीप रोक दी। बाबा, क्या हुआ? वो घूम गया था। तकलीफ की शिद्दत उनके चेहरे से जाहिर थी। मैं ठीक हूँ, तुम गाड़ी चलाओ बेटा, वो बमुश्किल कह सके थे। हिलाल ने फिर रफ्तार मजीद बढ़ा दी थी। तभी उनका फ़ोन बजा। छोटे साहब, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या? हिलाल समेत सभी चौंक गए। हाँ साहब, वो लोग हमसे फिलहाल काफ़ी पीछे हैं। तुम लोग करीब आओ, मैं कुछ करता हूँ। हिलाल ने जीप रोक दी और अजान की तरफ पलटा। तुम मेरे ऐसे दोस्त हो अजान, जिसकी दोस्ती में कोई गर्ज नहीं छुपी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी दोस्त से बदला तलब करूंगा, वो भी तुम जैसे बेगर्ज दोस्त से। हिलाल वो से टोक गया। मेरी बहन का ख्याल रखना, उसकी हमेशा हिफाजत करना अजान। चिड़िया सा नन्हा दिल है उसका, दुनिया के रंगों से आशना भी नहीं, हमेशा मेरे और बाबा के साए में चली है। उसे जिंदगी के सफर में कभी अकेला मत छोड़ना। हिलाल वो बेहद परेशान हुआ था। अजान, यहाँ से 2 घंटे के फासले पर हॉस्पिटल है, बाबा को जल्द से जल्द वहाँ ले जाओ।
میں خود دوسرے راستے پر ان کو اپنے پیچھے لگا رہا ہوں۔ وہ جیپ سے اتر کر امائم کی طرف آ گیا۔ زندگی رہی تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں دلہن بنا کر رخصت کروں گا، ورنہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ اگر کل غصے میں وہ فون نہیں کرتا تو یقیناً ہم یوں گھر بدر نہیں ہوتے۔ امائم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک پل کو دل دھڑکا یار کا۔ اسے لگا اب اسے اپنے اس پیار کرنے والے بھائی کو اب کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ کاش میں مر جاؤں، اس نے بے اختیار دعا کی۔ میرے بھائی کو کچھ نہ ہو میرے مالک۔ وہ بختاور کے ساتھ پچھلے والی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور اذان نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر جیپ گھما لی۔ 1.5 گھنٹہ تھا فجر ہونے میں۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ فجر کی اذان سے اندازہ ہوا کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اذان بیٹا گاڑی روک دو، میں فجر پڑھوں گا۔ انکل آپ کا ہاسپٹل پہنچنا ضروری ہے۔ نہیں بیٹا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، تم گاڑی روک دو، مسجد کے پاس، موت کا کچھ نہیں پتا ہے، میں ہاسپٹل شاید پہنچ بھی نہ سکوں اور مر جاؤں، اس لیے نماز کیوں چھوڑوں۔ ان کے سختی سے کہنے پر اسے جیپ مسجد کے پاس روک دی تھی۔ وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی۔ اذان پہلے بابا کو اندر لے گیا، انہیں وضو کروایا۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر چلے گئے اور وہ انہیں دیکھے گیا۔ کل اس نے جس حسن خان کو دیکھا تھا وہ یہ نہیں تھے۔ کس قدر شان و شوکت سے کل وہ اپنے گھر میں موجود تھے اور آج جس طرح دربدر تھے۔ ان کا دل جس صدمے کے زیر اثر تھا اذان شاید سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دل کی حالت بھی ان سے قطعی مختلف نہ تھی۔ ان کی دوستی کو ابھی سال بھی نہ ہوا تھا اور وہ اس کی زندگی بن گیا تھا، تو پھر ان کا تو وہ لخت جگر تھا جو اس وقت موت کے شکنجے میں تھا۔ اذان میری بہن کا خیال رکھنا، ہلال کی آواز آئی اور وہ چونک گیا۔ پھر تیزی سے پلٹ کر وہ باہر آیا۔ امائم آپ بھی اندر چلیں۔ امائم چپ چاپ اتر آئی تھی۔ وضو کر کے وہ مسجد کی سائڈ میں چلی گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اذان بابا کی طرف پلٹا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھے۔ چلے بابا، وہ بمشکل اس کے سہارے اٹھے تھے۔ اذان ہلال کو فون کر سکتے ہو؟ جی بابا گاڑی میں فون ہے۔ اس نے ہلال کا نمبر ملایا تھا۔ بہت دیر تک بیل بجتی رہی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اذان پریشان ہو گیا تھا، جبکہ بابا کا درد جیسے مزید بڑھ گیا تھا کسی انہونی کے احساس سے۔ اذان بابا کو ہاسپٹل لے کر پہنچ گئے۔ چند لمحوں بعد بیل ہوئی تھی۔ ہلال کی آواز درد سے چور تھی۔ نہیں ابھی راستے میں ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی درد بھری آواز سن کر اذان کو سانس لینا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ بابا سے کہنا شاید اب میں ان سے نہ مل سکوں۔ ہلال کیا ہوا تمہیں؟ وہ تڑپ گیا۔ ابھی تو سانس لے رہا ہوں، اگلا سانس آئے گا یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تم کہاں ہو ہلال؟ ضبط کے باوجود اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم سے دور ہوں، تم پلیز بابا اور امائم کو لے کر ہنزا سے چلے جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اذان ہلال ہلال پکارتا رہ گیا۔ بابا نے جان لیا تھا کہ وہ اب اپنے جگر گوشے سے نہیں مل سکیں گے۔ اس درد نے ان کے دل کو ختم کر دیا۔ اذان بیٹا میرے اور ہلال کے بعد ہماری امائم تنہا ہو جائے گی۔ بچے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں مولوی صاحب سے کہہ دوں کہ وہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں تاکہ میں سکون سے مر سکوں کہ میری بیٹی تنہا نہیں ہے۔ وہ بھی ہلال کے فون سے نہیں سنبھلا تھا کہ بابا کی بات پر چونک گیا۔ وہ انہیں تسلی دینا چاہتا تھا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اسے تسلی نہیں مانگ رہے تھے اور جو مانگ رہے تھے جی آپ جو حکم کریں۔ اس نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے اسی وقت ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ جمعہ کا دن طلوع ہو رہا تھا۔ ہلال کی بہن کی شادی تھی مگر کیسی؟ سدا خوش رہو۔ وہ انہیں پوری دعا بھی نہ دے سکے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ کیسی شادی تھی اس کی کہ نہ اس کا بھائی تھا نہ باپ رہا تھا۔ بابا کو اسی جگہ سپرد خاک کیا گیا۔ جب وہ جیپ کے قریب آیا تھا تو جانتا تھا امائم کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ بابا کو بے یقینی سے دیکھتی بھاگ کر جیپ میں آ بیٹھی تھی مگر وہ چونک گیا۔ وہ سیٹ سے پشت لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس نے پھر ہلال کو فون کیا تھا مگر اس بار بیل بھی نہیں بج رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ وہ جتنا رو رہا تھا دل کی گھٹن اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ بہت دیر رونے کے بعد اس نے امائم کو دیکھا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ اس بار اسے حیرت ہوئی۔ امائم اس نے اسے 2-3 بار پکارا لیکن جواب ندار۔ تب اسے دھیرے سے اسے ہاتھ لگایا اور اگلے پل اسے جھٹکا لگا۔ امائم دائیں طرف لڑک گئی تھی۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ آرمی ہاسپٹل تھا۔ سوری سر آپ کی وائف کومے میں چلی گئیں۔ 3 گھنٹے بعد اسے اطلاع دی گئی۔ میں انہیں کراچی لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کو اپنے پلین سے اسلام آباد تک بھیج سکتے ہیں، انہوں نے جواب دیا اور اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اسلام آباد اور وہاں سے کراچی کا سفر اس نے کس طرح طے کیا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ماما یہ ہلال کی بہن ہے۔ اس نے نکاح کے علاوہ ماما کو ہر بات بتا دی تھی۔ ہلال کی 1 ماہ کی گمشدگی کے بعد وصیت کے مطابق اس کا پورا بزنس اب اس کے پارٹنر کا تھا اور پارٹنر کا نام سن کر اذان کتنے لمحے کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اذان جنید آج سے آپ اس چیئر پر کام کریں گے۔ حسن انڈسٹری کے ایم ڈی کو کرسی پر اسے بٹھاتے ہوئے کہا گیا۔ یعنی ہلال اسے اپنا پارٹنر بنا چکا تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے 3 ماہ بعد امائم کو ہوش آیا تھا۔ امائم یہ میری ماما اور یہ میرے بہن بھائی سارا اور اریب ہیں۔ اذان نے تعارف کروایا تھا۔ ماما کے گلے لگ کر وہ بہت روئی تھی۔
اور وہ اس روز نہ رو سکی تھی، وہ آج اپنے باپ اور بھائی کے لیے رو رہی تھی۔ ماما کے سینے سے لگی بے تحاشا روتی امائم ماما کے دل میں اتر گئی تھی۔ اذان، تم امائم کی اسٹڈی شروع کروا دو، اس کا ذہن پڑھنے میں لگ جائے گا۔ ویسے تو سارا اور اریب اسے چھوڑتے نہیں ہیں، مگر جب وہ کالج چلے جاتے ہیں تو وہ اکیلی ہو جاتی ہے۔ 2 ماہ ہو گئے تھے تب ماما نے اذان سے کہا، آپ اس سے پوچھ لیں ماما، شاید وہ پڑھنا نہ چاہے۔ ہلال نے مجھے بتایا تھا کہ جو بھی اس نے پڑھا ہے وہ حویلی میں ہی رہ کر پڑھا ہے، شاید وہ کسی کالج وغیرہ میں جانا پسند نہ کرے۔ وہ میڈیکل کے آخری سال میں ہے۔ ماما کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تو کیا ہلال نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ ماما، میرا ذہن ایسا ویسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں پڑھ سکتی۔ کچھ دن مسئلہ ہوگا پھر دیکھنا ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماما اس کے انکار کو خاطر میں نہ لائی۔ اس کا ایڈمیشن ہو گیا، چند مہینے تو اس کا ایک رزلٹ اچھا نہیں آیا، لیکن پھر اسے دلچسپی لینی پڑی۔ ماما کی کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی۔ کھانا تو اچھا بناتا تھا، لیکن اریب کو اس کے ہاتھ کی روٹیاں پسند نہ تھیں۔ 2-3 دن وہ ڈھنگ سے کھانا نہ کھا سکا تو چوتھے دن امائم کچن میں آ گئی۔ آپ ہٹ جائیں، روٹیاں میں بنا لوں گی۔ اس نے کوک کو ہٹا دیا۔ امائم، کیا کر رہی ہو؟ ماما کسی کام سے کچن میں آئی تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ماما، روٹی بنا رہی ہوں۔ تمہیں روٹی بنانی آتی ہے؟ انہیں حیرت ہوئی۔ ماما، میں پھوڑ لڑکی نہیں ہوں۔ وہ جھیم کر رہ گئی۔ ماما ہنسی۔ کیا امائم نے روٹی بنائی ہے؟ سارا اور اریب ٹیبل پر بے ہوش ہو گئے، اور اذان نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے جس روپ میں دیکھ چکا تھا اب یہ روپ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ واقعی تم نے بنائی ہے؟ وہ ان 10 ماہ میں اسے مکمل طور پر لا تعلق رہا تھا، اب حیرت کے باعث پوچھ بیٹھا۔ امائم تو شرمندہ سی ہو گئی۔ بھائی، میری شہزادی کوئی پھوڑ لڑکی تھوڑی ہے، ماما اس کی حمایت میں بولی۔ پھر وہ اپنی پڑھائی میں پوری طرح مگن ہو گئی تھی۔ سعد اسے ہلال حسن کی کمپنی کے اونرز میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تب اسے سعد کو ساری بات بتائی، سوائے اپنے اور امائم کے نکاح کے۔ ہلال نے امائم کو ہر طرح سے محفوظ کر دیا ہے، اور اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب امائم کا ہے۔ لیکن تمہارے مزے آ گئے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی جائیداد ہاتھ آ گئی، یہ سب امائم کا ہے۔ اسے احتجاج کیا۔ تم چاہو تو کچھ نہ دو یا چپ چاپ اپنا اکاؤنٹ بھرتے رہو، اسے کون سی بزنس کی اتنی معلومات ہے؟ ویسے یہ امائم کی پوری جاگیر کا ایک حصہ ہے، 99% تو ہنزا میں رہ گیا۔ امائم کو منظر عام پر لے آؤ تو وہ بھی مل سکتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اذان کا دماغ بری طرح گھوم چکا ہے۔ شٹ اپ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اتنا گھٹیا مشورہ دیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ اوفو، تمہیں تو غصہ آ گیا۔ اس لڑکی کو کیا پتا تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ ساتھ چلا گیا، مگر اذان کے لیے سوچ کے نئے پہلو کا در واہ کر گیا۔ امائم، تم MBA کر رہی ہو؟ پیپروں کا بھوت اترا، وہ پرسکون ہوئی تھی۔ پریکٹس باقی تھی، پھر وہ ڈاکٹر ہو جاتی۔ یہ میری لائن نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تم کوشش کرو، میں ہیلپ کروں گا۔ کمپنی آؤ گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ چونکی اور چپ ہو گئی، کیونکہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اذان کیوں یہ سب کہہ رہا ہے۔ اسے خود ایک دن پہلے ہی ماما اور پپو کی گفتگو سنی تھی۔ اذان کو اس دوستی سے تو بڑا فائدہ ہو گیا، اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن گیا۔ اب آپ گھر کیوں نہیں بدل لیتی ہیں؟ آپ بھابھی آپا، اذان کہاں سے مالک ہو گیا؟ وہ تو صرف نگران ہے، سب کچھ تو امائم کا ہے، اور امائم آپ کی مٹھی میں ہے۔ وہ تو اتنی سیدھی لڑکی ہے، آپ کے گھر کی ملازمہ بن کر بھی خوش ہے۔ امائم کے روٹی پکانے کے واحد کام پر وہ طنز کر رہی تھی۔ امائم کو افسوس ہوا کہ وہ ماما کے خلوص پر شک کر رہی تھی۔ میں پریکٹس کے بعد MBA کر لوں گی، پلیز صرف پریکٹس کا وقت دے دیں، مجھے ڈاکٹر بنانا ہلال اور بابا کا خواب ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے اس پر ایک نظر ڈالی اور وہ اس بات میں سر ہلا دیا، اور اگلے 1 سال میں وہ سارا اریب ماما کے اتنا ہی قریب آ چکی تھی جتنا وہ رمشا کو لانا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں اس طرح گھل مل گئی تھی کہ ہنزا کی زندگی کی اب پرچھائی بھی نہیں رہی تھی، وہ یکسر بدل گئی تھی۔ چوڑی دار پاجامہ، ریشمی فراک سوٹ، وہ ڈائمنڈ کا سیٹ، وہ دلہن کا روپ، سب ختم ہو گیا تھا۔ ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کرواتے، اریب کے لیے روٹیاں پکاتے، سارا کے ساتھ مصنوعی لڑائی لڑتے، ماما کے ساتھ راز کی باتیں شیئر کرتے۔ شائبہ بھی نہ ہوتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اپنی پلیٹ میں کھانا بھی خود نہیں ڈالتی تھی۔ امائم، یہ تمہاری گاڑی۔ اذان نے چابی اس کی طرف بڑھائی تھی اور وہ پتھرا سی گئی۔ سارا اریب بہت خوش تھے، وہ پچھلے 3 سال سے ایک معمولی سی زندگی گزار رہی تھی۔ اذان نے ایک پل میں اس پر ثابت کیا کہ وہ معمولی سی نہیں ہے، کیونکہ وہ گاڑی پورے خاندان میں کسی کے پاس نہ تھی، اور جس مالیت کی تھی وہ لینی مشکل بھی تھی۔ MBA میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، اس نے آفس بھی آنا جانا شروع کیا تھا۔ اذان کو لگتا تھا اب وہ دلچسپی لے رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سب کچھ اس کے سر پر سے گزرتا تھا۔ وہ تو یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ کوئی بھی اذان کے خلوص پر شک نہ کرے، اور اب یہ گاڑی، اگر اذان کے چہرے پر سکون کی چمک نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ گاڑی استعمال نہ کرتی، کیونکہ وہ اب ہنزا جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔
ماما آئی ایم سوری، آپ ہرٹ ہوئی۔ سب کے جانے کے بعد وہ ساکت جامد ماما کی طرف بڑھی۔ شٹ اپ، میں ہی رک جاؤ۔ امائم کے ساتھ 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 اذان بھی چونک گیا۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا نام ہے سارہ، کسی اور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماما سے اس شدید رد عمل کی توقع اذان کو بھی نہ تھی۔ ماما اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات اسی ٹینشن میں گزری، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ صبح ناشتہ کیے بغیر امائم اور اذان چلے گئے۔ لنچ پر امائم کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ جو ہی ٹیبل پر آئی، ماما اپنا اور اریب کا لنچ لے گئی۔ وہ اکیلی ٹیبل پر رہ گئی تو اس کی بھوک خود بہت ختم ہو گئی۔ شام کو وہ روٹی بنانے کچن میں آئی۔ اریب لاؤنج میں تھا۔ سلامت، روٹیاں تم بنانا، اریب نے وہیں سے آواز دی تھی۔ امائم نے بے اختیار سنگھ کا سہارا لیا تھا۔ وہ کیسے معافی مانگے، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اسے اریب سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اریب، آئی ایم سوری تم۔ وہ اس کے قریب چلی آئی تھی۔ اریب تیزی سے اٹھ کر ماما کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مجرم نہ ہو کر بھی سزاوار تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اذان جو اسی پل آیا تھا اسے یوں روتا دیکھ کر لب بھیج کر رہ گیا۔ 2 دن مزید یوں ہی گزرے۔ وہ تھکنے لگی تھی اس صورتحال سے۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اس منظر کو بدل دے اور ماما پھر اس سے پیار کرنے لگے۔ تیسرے دن سارا آ گئی۔ ارباز اس کے قریب رک گیا تھا مگر وہ اس پر نظر ڈالے بغیر گزر گئی۔ سارا کے رویے کے باعث وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی۔ اسے چائے پر اور ڈنر پر اہتمام کرنا تھا مگر چند لمحوں بعد ہی ماما آ گئی۔ سلامت، ڈنر ہم باہر کریں گے، چائے کے ساتھ کچھ لے آؤ۔ وہ بنا اسے دیکھے سلامت سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ چپ چاپ ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ سب کچھ اس کی نگاہ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ یکدم اسے اپنے قریب کسی کا احساس ہوا تو وہ چونک گئی۔ میں 10 منٹ سے یہاں پر ہوں، تیمور نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ یقیناً وہ اس کی بے خبری پر طنز کر رہا تھا۔ میں نیو یارک جا رہا ہوں، کچھ چاہیے تو بتاؤ، تمہارے لیے لے آؤں گا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ چند لمحے اس کے بولنے کا منتظر رہا پھر پلٹنے لگا۔ مجھے لے کر چلو گے؟ وہ چونک کر مڑا۔ کہاں؟ نیو یارک۔ وہ حیرت زدہ اس کی شکل دیکھے گیا۔ السلام علیکم سر، میں اندر آ جاؤں؟ اذان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کمپنی کے جی ایم تھے۔ وعلیکم السلام، آئیں پلیز۔ سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیں۔ وہ اذان کے اشارے پر بیٹھ گئے تھے۔ سر آپ کو معلوم نہیں ہے میرا تعلق ہنزا سے ہے۔ اذان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سر حسن صاحب کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ میں بچپن سے ان کے پاس آتا جاتا رہا ہوں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے امائم کی بہت فکر تھی۔ دوسرے لفظوں میں مجھے آپ پر شک تھا، لیکن ان 3 سالوں میں نے جان لیا ہے کہ آپ اس سے کس قدر مخلص ہیں۔ لیکن سر آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ سر آپ نے اسے جو اکاؤنٹ دیا ہے کم از کم اسے چیک بھی کریں، ابھی وہ چھوٹی ہے، اس کی غلط رہنمائی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار جب اس نے 1 لاکھ کی رقم نکالی تو میں چونک گیا۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ اس نے کسی بیوہ عورت کو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے دیے ہیں۔ تو میں چپ رہا کیونکہ یہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ ان 4-5 ماہ میں وہ 6-7 لاکھ روپے نکال چکی ہے۔ اذان بے تاثر چہرہ لیے سن رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، چونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی، اسی لیے میں نے بھی آپ کے علم میں لانا ضروری نہ سمجھا۔ لیکن اب بات دوسری ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو اطلاع کر دوں، پرسوں امائم کے اکاؤنٹ سے 5 کروڑ کی رقم نکالی گئی ہے۔ یہ امائم نے خود نہیں بلکہ کسی تیمور نامی شخص نے وصول کی ہے۔ اذان چونک گیا۔ تیمور نے وہیں سے اس رقم کو امریکی ڈالرز میں چینج کروا کے امریکہ ٹرانسفر کر دیا اور کچھ رقم پاسپورٹ آفس میں جمع کروائی ہے۔ وہاں سے معلومات پر پتہ چلا کہ جو رقم ان کے آفس میں جمع ہوئی ہے وہ امائم حسن خان کے پاسپورٹ اور ویزے کے لیے جمع کی گئی ہے۔ نیو یارک میں میرا بھانجا رہتا ہے۔ میں نے اسے معلومات لینے کے لیے کہا۔ وہاں سے اطلاع آئی ہے کہ وہ رقم ایک اسٹیٹ بروکر نے بینک سے نکال لی ہے اور ایک فلیٹ ڈیکوریٹ کر رہا ہے۔ اذان کو آہستہ آہستہ زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر میں امائم کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں اور اس بار مجھے لگا وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ اذان ان سے پہلے اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا تھا ماما، اریب اور سارا لاؤنج میں تھے۔ امائم کہاں ہے؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ ماما، اریب، سارا چونک گئے۔ امائم، اس نے ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسے آواز دی۔ جی؟ دوسری آواز پر وہ اس کے سامنے تھی۔ نیو یارک کے کس علاقے میں قدم رمبا فرمائیں گی آپ؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے سختی سے تھام کر لفظ جما کر ادا کیا تھا۔ امائم کا خون خشک ہوا۔ یہ اطلاع تیمور نے نہیں دی، اسے اس کا یقین تھا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے یہ نیو یارک جا رہی ہے؟ اس کی عمر دیکھیں اور اس کے فیصلے دیکھیں۔ اسے جھٹکے سے اسے ماما کے قریب پھینکا تھا۔ وہ یکدم رو پڑی۔ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اور میں آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ میں آپ کی اتنی محبت پا چکی ہوں کہ اب یہ نفرت مجھ سے سہی نہیں جا رہی ہے۔ میری وجہ سے سب کی ہنسی بھی جیسے روٹ گئی ہے۔ اس گھر کی حقیقی خوشیاں تبھی لوٹیں گی جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ چچا پھپھو وغیرہ بھی ناراض ہیں، وہ بھی جب ہی مانیں گے جب میں یہاں نہیں رہوں گی، اور تیمور کے علاوہ میں کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آگے کے الفاظ ہچکیوں کی نظر ہوگے۔ محترمہ، سوچنے کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے؟
अरीब की आवाज़ पर उसने रोते हुए सर उठाया था। मैं आपसे नाराज़ हूँ और इसका हक है मुझे। जब मैं कहता था कि अमाइम जाएंगी तो मैं कितने दिन ठीक से खाना नहीं खा सकूंगा, तब क्यों नहीं कहा? अरीब, फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो चौंक गई। और मैं क्यों ना नाराज़ हूँ तुमसे? सारा उठकर उसके करीब आई। जब मैं परेशान होती थी कि रिमशा आप ही हमारे घर आए तो भाई को हमसे दूर कर देंगी, तो क्यों नहीं कहा तुमने कि वो कभी हमारे घर नहीं आ सकती हैं? क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी भाभी मुझसे इतने करीब है जितने मेरे भाई भी नहीं? वो हैरत से मुंह खोले सारा को देखे गई। खफा तो मैं भी हूँ। मामा ने उसे अपने करीब कर लिया था। उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए उसकी पेशानी को चूमा तो एक ठंडक सी उसके अंदर उतरी थी। जब मैं अपनी बहू घर लाने की बात करती थी तो क्यों नहीं कहा कि मामा आपकी बहू घर आ चुकी है? जब मैं अजान की पसंद की चीज़ रिमशा को देती थी तो क्यों नहीं कहा कि मामा इस पर मेरा हक है? वो सर झुका गई। और अब न्यूयॉर्क जा रही हो हमको बताए बगैर? इसके लिए तो माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। उन तीनों ने कोर्स में कहा था। आई एम सॉरी। वो एकदम मामा से लिपट गई तो वो मुस्कुरा दी। सारा यार, खाना लगाओ। मामा की नाराज़गी ख़त्म हुई तो मुझे भूख लगने लगी है। तुमसे ख़त्म नहीं हुई। वो तो इस वक्त अजनबी और डरी सहमी थी। तुम भी इतना एतबार ना कर सके अपनी माँ पर। उन्होंने फ़ौरन उसे डांट दिया। मैं खाना लगाती हूँ। अजान ने उस पर नज़र डाली तो वो तेज़ी से बाहर निकल गई। मामा, मैं उस वक्त कंफ्यूज था। 3 साल तक तुम कंफ्यूज ही रहे? माशाल्लाह बेटे। उन्होंने उस पर तंज किया। अरीब और सारा मुस्कुराए और फिर उठकर हमायम के पीछे निकल गए। मामा, मैं कभी ये कहना ही नहीं चाहता था। मैं हमायम के लिए किसी अच्छे शख्स की तलाश में था जो मुझे तैमूर की सूरत में मिल गया। इसीलिए मैं सोच रहा था कि जिस तरह ये निकाह खामोशी से हुआ है उसे ख़त्म करके। उसका अगला जुमला मुंह में ही रह गया। मामा का थप्पड़ उसकी अच्छी खासी तवाज़ो कर गया था। परसों मैंने मेहमानों को जमा कर लिया है। मैं अपनी बहू को रुखसत करने का सारा इंतजाम कर चुकी हूँ। मामा की बात पर वो हैरत ज़दा रह गया। मामा प्लीज़। वो कुछ झुंझुलाया था। मामा, मैं नहीं चाहता कि हम उस पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती करें और उसके साथ बुरा हो। उसके साथ जो बुरा होना था वो 3 साल पहले ही हो गया और जो ज़बरदस्ती होनी थी वो भी हो गई है। मामा, फिर भी मैं नहीं चाहता कि मामा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा उसके बारे में। बकवास बंद करो अजान। मामा चिढ़ गई। 3 साल से वो तुम्हारी बीवी है और तुम कह रहे हो तुमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। मैं ये बात नहीं मान सकती। लड़की भी ऐसी जिसका कोई भी दीवाना हो सकता है। उसके लिए तुमने कभी कोई जज्बा महसूस नहीं किया? तुम पत्थर के बने हुए हो क्या? वो गुस्से से कहते हुए बाहर निकल गई और उसने बेबसी से लब भेज लिए। जो जज्बा उसके लिए मैंने पहली नज़र में महसूस किया वो रिमशा के लिए 12 सालों में भी महसूस ना कर सका। इस जज्बे को मोहब्बत कहते हैं मामा। उसे याद आया उसने अमायम को पहली बार उस खूबसूरत महल में सुर्ख गुलाबों से सजे झूले पर किसी शहजादी की तरह बैठे देखा था। मगर मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता मामा। अगर हालात वैसे ना होते तो हिलाल या अंकल किसी कभी ये शादी ना करते। हिलाल ने तो कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। उसे मेरी हिफाजत में क्या देता? मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ये एहसास कमतरी उसकी मोहब्बत से बहुत वसी है। भाई, खाना लग गया। अरीब की आवाज़ पर वो चौंक उठा और गहरा सांस लेकर धीरे धीरे कदम उठाता वो डाइनिंग हॉल में आ गया। अमाइम, आई एम सॉरी। मामा ने मेरे मना करने के बावजूद ये सब किया और उन्होंने मुझे तुमसे बात तक नहीं करने दी। अमाइम, मैं तुम पर कुछ भी ज़बरदस्ती मुसलत नहीं करना चाहता। तुम आज भी कोई भी फैसला कर सकती हो, मुझे कबूल होगा। दुल्हनों के रिवायती अंदाज में बैठी अमाइम ने नज़र उठाकर उसे देखा। दोनों हाथों को पैंट की जेब में घुसाए उसके चेहरे पर बेहद बेचैनी सी फैली थी। उसकी नज़र भी अमाइम पर नहीं थी। अमाइम आहिस्ता से उतरी और उसके करीब आ गई। वो चौंक गया। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है अजान। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उसके इस तल्ख लहजे पर अमाइम चौंक गई और अजान के लब भेज गई। प्लीज़ अमाइम, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? वो हैरान हुई। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। उसने उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। पर मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो उसके सामने आ गई फिर से। ये मोहब्बत नहीं, मजबूरी है अमाइम, उसने बेबसी से कहा। तो अमाइम ने कुछ उलझ कर अजान को देखा। अगर वो रात हमारी ज़िंदगी में ना आई होती तो हिलाल, जिसने कभी तुम्हारा जिक्र भी नहीं भला मेरे स्पुर्द तुम्हें क्यों करता? और अंकल, उन्होंने कभी मुझ जैसा कोई लड़का तुम्हारे लिए सोचा भी ना होगा। कर्जा के मुझसे निकाह कर देना। और तुम भी आज यहाँ खड़ी उस मोहब्बत की दावेदार ना होती क्योंकि मैं। उसकी जुबान यकलख्त रुकी। अमाइम की आंखें इस पल हिलाल हसन की आंखों में तब्दील हो चुकी थीं। वही गहरी नजरें जिनसे उसे उलझन होती थी। हिलाल हिलाल भी मुझे ऐसे ही देखता था, उसने जेरे लब कहा और हम अमाइम ने झटके से रुख फेर लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से उसने अमाइम को वापस अपनी तरफ घुमाया। अमाइम, क्यों देख रही थी तुम मुझे ऐसे? क्या कह रही थी तुम्हारी आंखें? क्यों देखता था हिलाल मुझे ऐसे? बताओ अमाइम। वो चीखा और अमाइम ने उसके होंठों पर अपनी हथेली जमा दी। बाहर मेहमान मौजूद हैं, क्या सोचेंगे? आप अपनी दुल्हन से लड़ रहे हैं? जस्ट शट अप। वो भी उसे हिलाल की तरह टाल रही थी।
مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے ہلال کی طرح کیوں دیکھا؟ کیا چھپاتا تھا ہلال مجھ سے؟ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ چپ ہو جائیے اذان، ہلال کو کچھ نہ کہے، جان ہے وہ میری، اور یہ سوچ کر بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ یکدم رو پڑی اور اذان کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ وہ صرف میرا بھائی ہی نہیں، میری ماں، میرا دوست، میری سانسوں کی شرط بھی تھا۔ میں اس کے بغیر بھی زندہ ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو اس سے ایک لمحہ دور رہنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بغیر جی کیسے گئی؟ وہ روتے ہوئے اذان کے کندھے پر سر ٹکا گئی، اور وہ جو پہلے ہی بے چینی اور انتشار میں مبتلا تھا، اب تو جیسے گھٹن اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور وہ رات نہ آئی ہوتی تو وہ مجھے آپ کے سپرد ہرگز نہ کرتا، کیونکہ وہ مجھے آپ کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا تھا۔ اور بابا، انہوں نے تو واقعی آپ جیسے کسی بھی لڑکے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، کیونکہ وہ صرف میرے لیے آپ کو ہی چاہتے تھے، اور میں تو آج بالکل بھی یہ دعویٰ نہ کر رہی ہوتی کہ میں آپ کو پچھلے 10 سال سے چاہتی ہوں۔ اگر وہ رات نہ آئی ہوتی تو یقیناً 3 سال پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا کہ بہت ذہین فتین میڈیکل کے آخری سال کی اسٹوڈنٹ، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہلال حسن خان کی لاڈلی پریوں سی بہن، بے پناہ حسن و دولت کی مالک امائم حسن خان 7 سال پہلے آپ کی صرف ایک جھلک پر ہی آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ نہ صرف خود پاگل ہوئی بلکہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی پاگل کر ڈالا۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور اذان برف کا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں کے درست ہونے پر شبہ ہو رہا تھا۔ اسے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ میں اپنی دولت پر غرور کرنے والی بہت ہی عام سی لڑکی تھی۔ اذان، ماما، بابا ہلال سے قطعی مختلف اپنی مغرور طبیعت کی بنا پر میں نے اکثر ماما سے اپنی انسلٹ کروائی۔ ماما کو میری عادتیں پسند نہیں تھیں اور مجھے ماما کی ڈانٹ ڈپٹ، لیکن جب ماما بیمار ہوئیں تو میں سب کچھ بھول گئی۔ بیمار وہ تھی اور کھانا پینا مجھ پر حرام تھا۔ ماما ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، وہاں میں نے آپ کو دیکھا۔ آپ کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، آپ وہاں رو رہے تھے۔ پھر آپ کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے دوسرے دن ماما کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے لیے دن رات جیسے بے کیف ہو گئے۔ چند مہینوں بعد سنبھلی تو میں نے شانزہ اپنی دوست سے آپ کا ذکر کیا کہ میں کیسے آپ کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ مہارانی صاحبہ، آپ اسے کیسے تلاش کریں گی؟ نام تک تو پتہ نہیں، شانزہ نے شرارت سے کہا، مگر میں سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے والد کا کارڈ میرے پاس ہے، اس پر ان کا فون نمبر بھی ہے۔ اسپتال میں گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ شانزہ، وہ مجھے بھولتا نہیں، کتنے دنوں سے میں سو نہیں پائی ہوں، میری نیندیں رخصت ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے وہ غریب ہو، آپ اس کی چھوٹی سی کوٹری میں کیسے رہیں گی؟ اس کے پاس نوکر نہ ہوئے تو کیا جہیز میں روٹی پکانے والے لے کر جائیں گی؟ اس نے مجھے چھیڑا۔ میں اسے خود روٹی پکا کر کھلا سکتی ہوں۔ میں نے دولت پر اکڑنا چھوڑ دیا۔ ہلال نے میری باتیں سن لی تھی اور پھر جیسے اس نے آپ کی تلاش کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ کہتا تھا، امائم، میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں روز آپ کی تصویر بناتی اور کبھی نہ تھکتی۔ ہلال آپ کی صورت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، اور 6 سال بعد وہ ہلال کو ملا تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ امائم، میں اسے پرکھنا چاہتا ہوں۔ ہلال وہ برا نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اپنے رب سے مانگا ہے، اگر اسے مجھ سے ملایا ہے تو میرے لیے برا ہو ہی نہیں سکتا۔ امائم، مجھے تمہاری خوش قسمتی پر یقین ہے، مگر ایک بے غرض دوست کا میرا بھی من کر رہا ہے، ہلال نے بچوں کے سے لہجے میں کہا، اور پھر 1 سال بعد اس نے کہا، امائم، میں اسے ہنزا لا رہا ہوں۔ گویا آپ بے غرض دوستی کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا۔ میڈیکل کی پڑھائی میں نے اپنا نام بھی بھلا دیا تھا، پھر اپنی ذات کی تو بات ہی کہاں، پر اس روز میں دلہن بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی راہ میں پھول بچھاتے ہوئے میرا جی چاہ رہا تھا آسمان کے تارے بچھا دوں، مگر اس خوبصورت دن کے اختتام پر میری زندگی یوں برباد ہوگی مجھے علم تک نہ تھا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، تمہارے تصور سے بھی کسی کو کتنی خوشی ملتی ہے، تمہیں نہیں پتا۔ وہ ہلال کا اسے دیکھنا، تمہیں وہاں لے جانے کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ اس کی بڑبڑاہٹ، تم سے تو ابھی بہت کچھ مخفی ہے یار۔ وہ اس کا مسکرانا، اذان کا دماغ یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بے دم قدموں سے بیڈ پر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ اس کا سفید لٹھا سا چہرہ دیکھ کر امائم کا دل ڈر گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اذان، آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا۔ اذان نے خالی نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ اس کے حسن کو کسی آرائش کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی بھیگی آنکھیں تو اس کے خوبصورت چہرے پر مزید غضب ڈھا رہی تھیں۔ برا تو لگے گا ہی، اس نے کہا تو امائم کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ میرا تصور بھی جس کے لیے خوشی کا باعث رہا، میں جانے انجانے اسے تکلیف دیتا رہا۔ برا تو لگے گا ہی، یہ جان کر اسے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ چونک گئی اسی اعتماد کے ساتھ، اگر پہلے یہ بات بتا دیتی تو یقین کرو یہ رمشا نامی کانٹا تمہیں کبھی تکلیف نہیں دیتا، اسے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور امائم نے ایک پل اسے دیکھا، بات سمجھ میں آنے پر دھیرے سے ہنس دی۔ کوئی بات نہیں، جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کے کتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کیا تم رمشا کو اس نظر سے دیکھتی تھی؟ میرے خدا، اس کی بات کاٹ کر
حیرت سے بولا تو وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ میں نے تو ابھی تم نے ہی تو کہا کہ تمہیں اس سے جیلسی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں تو کیوں ہوتی؟ میں ان سے جیلس، میرے لیے تو وہ آپ کی کزن ہے۔ میں شکی بیوی ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے اپنے شوہر پر اور اس کے پیار پر پورا یقین ہے۔ اگلے پل وہ اپنے مخصوص اعتماد اور ہنزا والے لب و لہجہ میں بولی تھی تو اذان نے اسے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ یہ سب جان کر ایک بوجھ سا اس کے سینے سے اترا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں اس میں مہارانی کے لیے ایک جھولا لگوا لوں، اور اس جھولے کو آپ ہی جھلائیں گے کیونکہ کنیزیں نہیں ہیں یہاں۔ وہ مسکرائی۔ بندہ تعمر آپ کا غلام رہے گا۔ اذان نے تابیداری دکھائی۔ ہمیں قبول ہے۔ امائم کا انداز بے حد شاہانہ تھا۔ اذان ہنس پڑا اور اس کے ساتھ امائم کی ہنسی بھی شامل ہو گئی کہ جسے اسے چاہا وہ اس کا حاصل چہرہ تھا۔